I'll be able to kill some Hindus. Alhamdulillah, I rose to the rank of Major General Pakistan Army, joined Pakistan Army. अभी रिसेंटली सर हाल ही में पाकिस्तान और सऊदी अरब का डिफेंस मुआहिदा जो है वो एग्रीमेंट साइन हुआ है. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट कि मतलब ये कोई जस्ट कागजी कार्रवाई हुई है या कोई इसका फायदा भी होगा? अगर मुझे अल्लाह ताला 100 जिंदगी भी देगा तो मैं आई विल ऑलवेज जॉइन आर्मी. ये बहुत बड़ी बात है. सर इमरान खान साहब के ऊपर थोड़ी सी बात करना मैं चाहता हूँ. जहाँ तक कि उनकी पॉपुलैरिटी का ताल्लुक है, आई थिंक ही स्टिल पॉपुलर. इसमें लेट्स हैव नॉट डाउट्स अबाउट इट. इमरान खान केम फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम. एक्चुअली इमरान खान के इन रोड्स बड़ी गहरी हैं हमारी सोसाइटी में. पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हम देखते हैं हर 3 साल के बाद सिस्टम बिल्कुल शेक हो जाता है. नए चेहरे आ जाते हैं, नई लीडरशिप आ जाती है, नई आइडियोलॉजी आ जाती है. I remember we have been fighting with the provinces के यार हमें पैसे दे. Billions of rupees were outstanding against them. यानी कि आपका ये स्टांस है कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो कंट्रोल होनी चाहिए. आप उसको इंडिया का कभी आप स्टैटिस्टिक्स देखें, वो जैसे वो शाइनिंग इंडिया का आपको शो करते हैं, लेकिन द काइंड ऑफ पॉपुलैरिटी, द काइंड ऑफ क्राइम व्हिच इज हैपनिंग इन दैट कंट्री इज एनॉर्मस. लेकिन सर अगर देखा जाए तो फिर तो जो प्राइवेट सेक्टर है वो तो हमारी सोसाइटी के अंदर सर्व कर रहा है. बिल्कुल कर रहा है, कोई शक नहीं इसमें. लेकिन जो इस वक्त ये वार और गाजा वाली वार चल रही है, ये सिर्फ इजराइल और फलस्तीन के दरमियान में नहीं है. मेरा ये कहना है कि और मानना भी है, आई एम कन्विंस्ड ऑन दिस थिंग, इट्स अ वॉर अगेंस्ट द होल मुस्लिम वर्ल्ड. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम उज़ैर सिद्दीकी है. आप देख रहे हैं उज़ैर सिद्दीकी पॉडकास्ट. नाजरीन, आज की हमारी ये एपिसोड बहुत ज़्यादा स्पेशल होने जा रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह आज के हमारे मेहमान ख़ुसूसी हैं. किसी तारुफ के मोहताज नहीं है. मेजर जनरल रिटायर्ड जनाब सुहेल शफकत साहब. जनरल साहब पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा की रोल्स के ऊपर सर्व करते रहे हैं. पाकिस्तान का नामवर इदारा पास्को, आप इसके MD भी रहे हैं. जनरल साहब ने PSO2 जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेटी के ऊपर भी सर्व किया है. हम अपने टाइम को ज़ाया किए बगैर अपने इस पॉडकास्ट का आगाज़ करते हैं. आप इस एपिसोड को आखिर तक देखना ना भूलिएगा और आखिर में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये एपिसोड कैसी लगी है. लेट्स डाइव इन. सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. आई एम रियली ऑनर्ड कि आज आपने हमारे लिए वक्त निकाला. माय सर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि आप अपना थोड़ा अर्ली चाइल्डहुड और एजुकेशन के बारे में प्लीज़ बताइएगा. थैंक यू ज़ैर, इट्स ग्रेट प्लेयर. बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने किया है कि अर्ली चाइल्डहुड. मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि आई स्टार्टेड फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड. मैं किसी ग्रामर स्कूल या लासाल या किसी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन का नहीं पढ़ा. सही. बल्कि मैं नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेजेस और गवर्नमेंट स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ, और जो कि जैसे तमाम लोग पढ़ते हैं. और अल्लाह का शुक्र है कि इस किस्म के एजुकेशन के साथ अल्हम्दुलिल्लाह आई रोज टू द रैंक ऑफ मेजर जनरल पाकिस्तान आर्मी, जॉइंट पाकिस्तान आर्मी. और मैं इस बात का कायल हूँ कि इट इज नॉट ओनली इंस्टीट्यूशंस व्हिच मैटर्स, इट इज योर ओन हार्ड वर्क, द प्रेयर्स ऑफ योर पेरेंट्स. अल्लाह ताला की ब्लेसिंग होती है. बिल्कुल ऐसे ही है. लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस वक्त की हम बात कर रहे हैं, मैं 1970s की बात कर रहा हूँ, उस वक्त ये जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस थे दे वर वेरी गुड. जस्ट लाइक अभी हम बड़े आप देखें कि एक ज़माने में लाहौर के 2 प्राइम इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे. स्कूलों में सेंट्रल मॉडल था, अच्छा, और कॉलेजेस में गवर्नमेंट कॉलेज था. ये 2 ही थे, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस थे. जबरदस्त. आज जब हम सेंट्रल मॉडल को देखते हैं तो वो ऐसा लगता है कि जैसे ये रूइंस में है. बिल्कुल ऐसे. वेरी अनफॉर्चुनेट. तो अल्हम्दुलिल्लाह आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम ए गवर्नमेंट कॉलेज मुल्तान से मैंने ग्रेजुएट किया. ज़बरदस्त. और उसके बाद फिर जब मेरी फौज में सिलेक्शन हुई, उस वक्त मेरे पास 3 चॉइसेस थी. एक मेरा एडमिशन हो गया कॉमर्स में, अच्छा, हैला कॉलेज में. दूसरा मेरा एडमिशन हो गया जियोलॉजी डिपार्टमेंट में, बिल्कुल डिफरेंट. अच्छा, बिल्कुल डिफरेंट. और तीसरा मैं फौज में अप्लाई किया हुआ था, ICS में गया तो वहाँ पे भी सिलेक्ट हो गया. अच्छा, ज़बरदस्त. और मसला ये था कि मेरे पास चॉइस नहीं थी कि मैं अब नहीं, मेरे पास ये चॉइस नहीं थी क्योंकि मुझे उन्होंने 3 दिन दिए. ICS भी जब मेरा क्लियर हो तो उन्होंने मुझे 3 दिन दिए कि जी आप 3 दिन के अंदर रिपोर्ट करें. गॉड. अच्छा. आई कॉल्ड फ्रॉम देयर, हसनदाल में मेरे मामू थे, प्रिंसिपल थे वहाँ पे. वहाँ पहुँच के मैंने अपने फादर को फ़ोन किया, जी मैं तो फौज में सिलेक्ट हो गया हूँ, 3 दिन के बाद मैंने जाना है, तो लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि मैं लाहौर आके पढ़ूँ. उसने कहा फॉरगेट अबाउट इट. उन्होंने कहा चुप करके वहीं से बोरिया बिस्तरा संभालो और जाके PA में ज्वाइन कर. जबरदस्त, बेहतरीन. आई डिडंट हैव द चॉइस. शायद मैं अगर
لاہور آ جاتا اور ہیلے کالج اور پنجاب یونیورسٹی کا ماحول دیکھ لیتا تو شاید میں ادھر ہی چلا جاتا. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. لیکن فوج میں جانے کی میری ایک بہت بڑی موٹیویشن تھی. کوئی تنخواہ نہیں, کوئی پیسہ نہیں, صرف ایک ہی موٹیویشن, 2 موٹیویشنز تھی. نمبر 1 کہ میں یونیفارم پہنوں گا, زبردست. اور نمبر 2 I'll be able to kill some Hindus. اچھا بڑی یونیک سی آپ کی. بس یہی تھی. اچھا, کوئی نہیں تھا کہ کیا کیریئر ہوگا, کیسے ہوگا, کیا پیسہ ہوگا, نتھنگ آف لائف. اچھا, یہی تھا. آپ کی یہ بات سن کے نا میرا خیال ہے آج کی ہماری ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ موٹیویشنل ہونے والی ہے اس بچے کے لیے جو ابھی سے مائنڈ سیٹ کر چکا ہے کہ اس نے پاکستان آرمی کو جوائن کرنا ہے. کیونکہ نہ آپ کی ایجوکیشن کسی پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ سے ہے, آپ گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ میں پڑھے, اور آپ کی یہ موٹیویشن زبردست. اچھا سر, کوئی آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ بھی آرمی سے تھا؟ مطلب آپ کو یہ خیال, صرف یہ تو آپ نے اپنی موٹیویشن تو آپ نے بتا دی, تو یہ خیال آپ کو کب آیا؟ بچپن سے آپ نے اپنی آئیڈیالوجی سیٹ کی ہوئی تھی کہ آپ نے پاکستان آرمی کو جوائن کرنا ہے؟ پاکستان آرمی کا میرا شروع سے شوق تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے فادر جو تھے وہ ملٹری اکاؤنٹس میں تھے. اچھا, تو ہم رہے ہی کینٹونمنٹس میں. سو آئی یوز ٹو سی دا پیپل, آرمی آفیسرس کو یونیفارم میں دیکھنا, اور وہ دیکھ کے دیٹ واز اے موٹیویشن. دیٹ واز اے موٹیویشن. میں نے کہا یار کسی دن میں بھی یہ یونیفارم پہنوں گا اور یہ پی کیپ پہنوں گا. بہترین. دیٹ واز مائی موٹیویشن. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مجھے سرخرو کیا. الحمدللہ. آئی واز بلیسڈ ٹو بی جوائننگ دی آرمی. سر آپ کا یہ سفر کیسا رہا آرمی کا؟ مطلب آپ نے ISSB سے اسٹارٹ کیا اور میجر جنرل تک آپ گئے, میرا خیال ہے بڑی سینئر رینک ہے یہ. سو ہاؤ واز یور جرنی؟ یار میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ فوج جو ہے نا, اٹس ناٹ اے پروفیشن, اٹس ناٹ اے جاب, اٹس اے وے آف لائف. زبردست. اٹس اے کمپلیٹ وے آف لائف, جس کے اندر آپ کو ہر چیز دستیاب ہوتی ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے. لائف اسٹائل آپ کو ایک مل جاتا ہے, لائف اسٹائل ملتا ہے پورے کا, فل آف ڈسپلن. مطلب میں نے 1973 میں آئی جوائنڈ PMA, اوکے, اینڈ 1975 میں 52nd لانگ کورس ہے میرا, اور میں نے پاس آؤٹ ہوا. زبردست. اور اس کے بعد آئی جوائنڈ مائی یونٹ, اور آہستہ آہستہ مختلف رینکس بڑھتے گئے, اپوائنٹمنٹس ملتی گئی. لیکن میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے خیال میں آئی واز ایبل ٹو گیٹ دی بیسٹ آف دا اپوائنٹمنٹس. زبردست, بہترین, الحمدللہ. مطلب میں نے 9 سال کا میرا کیریئر ٹیچنگ کا ہے, جس میں میرے اپنا اسکول آف انسٹرکشنز تھے, کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج ہے, پھر میں نے آرمی اسکول آف لاجسٹکس کو کمانڈ کیا. اچھا, تو الحمدللہ 9 سال جو تھا وہ ٹیچنگ کا ایکسپیرینس تھا. زبردست. استاد آپ بنے رہے, اور میرے خیال میں وہ سب سے بہترین تھا. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع یہ بھی دیا کہ میں نے سعودی عربیہ میں نے سرو بھی کیا 2 سال زبردست شروع میں, اور امریکہ سے میرے کچھ کورسز بھی ہیں. زبردست. اور نیشنل ڈیفینس کالج میں نے کورسز جو تھے وہ میں نے پاکستان سے بھی کیے اور چائنا سے بھی کیا. That's great. تو الحمدللہ آئی تھنک یہ سفر جو ہے یہ بہترین سفر تھا, اور میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ 100 زندگیاں بھی دے گا تو میں آئی ول آلویز جوائن آرمی. یہ بہت بڑی بات ہے, الحمدللہ, بہت بڑی بات ہے. اور یہ دیکھیں فوج جو ہے نا, یہ جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ ایک وے آف لائف ہے. یہ صرف آپ کو گروم نہیں کرتی, یہ آپ کی فیملیز کو بھی گروم کرتی ہے. ظاہر ہے جو فیملی کا سربراہ ہے اگر وہ ایک ڈسپلن لائف گزار رہا ہے تو اوبیسلی جس طرح اب آپ موٹیویٹ ہوئے کہ آپ تھرو آؤٹ کنٹونمنٹ میں رہے, آپ نے بتایا, تو آپ نے جب دیکھا کہ وردی پہنے ہوئے لوگ جا رہے ہیں, کیپ پہنے ہوئے, تو آپ کو موٹیویشن ملی. سر میں نے دیکھا کہ آپ نے بڑی سینئر پوسٹ کے اوپر آپ نے سرو کیا, آپ MD بھی رہے پاسکو کے. تو سر یہ اس قسم کی جو پوسٹ ہوتی ہیں وہ بڑی چیلنجنگ ہوتی ہیں, تو آپ کا سفر کیسا رہا پاسکو کے ساتھ؟ ہاں, پاسکو والا بہت انٹرسٹنگ سفر تھا میرا. میرے خیال میں یہ جو اپوائنٹمنٹ تھی میری, یہ ٹوٹلی ہماری جو پوری فوج کا جو ہمارا سسٹم تھا, جو ٹریننگ تھی, یہ ٹوٹلی اسے ہٹ کی تھی. اچھا. آئی نیور ایکسپیکٹڈ کہ میری یہاں پہ کوئی پوسٹنگ ہوگی. فوج میں تو جیسے جہاں پہ جو آرڈرز آ گئے آپ کو, آرڈر آ گیا جانا ہوتا ہے. لیکن یہ بہت چیلنجنگ بھی تھا اور بہت پروفیشنلی ریوارڈنگ بھی تھا, کیونکہ فوج میں ہمارا ایک سیدھا سسٹم چلتا ہے کہ جی آپ کے اپنے لوگ ہیں, سب کچھ لوگ دیکھے بھالے ہوتے ہیں, سسٹم آپ جانے پہچانے ہوتے ہیں, تو بڑی کنوینئنٹلی آپ اس سفر کو طے کرتے جاتے ہیں. لیکن جب پاسکو میں آیا تو یہ ایک بالکل ڈفرینٹ فیلڈ تھا, جس کے اندر کارپوریٹ فائنینسنگ تھی, ایک نیا پروکیورمنٹ والا سسٹم تھا, بالکل ڈفرینٹ چیزیں. انٹریکشن جو تھا, پہلے ہم صرف فوجیوں سے انٹریکٹ کرتے تھے, ابھی ہم کسانوں سے بھی انٹریکٹ کر رہے تھے, ابھی ہم بیوروکریسی کے ساتھ بھی انٹریکٹ کر رہے تھے, ابھی ہم فائنانس والوں کے ساتھ بھی کر رہے تھے, پھر آپ بینکرز کے ساتھ بھی کر رہے ہوتے ہیں. اٹس اے ملٹی فیسٹڈ
काइंड ऑफ ए जॉब. यानी कि आप ऑलराउंडर बन गए थे. ऑलराउंडर बन गए. इसने मुझे बहुत सिखाया, इसने मुझे इस जॉब ने मुझे बहुत सिखाया और बहुत सी नई चीज़ों से मुझे मुतारफ़ कराया जो कि मेरी अपनी आई फील के इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा था. बेहतरीन. इट्स ए वंडरफुल इंस्टीट्यूशन, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है. और इसने बड़े 1973 में ये बना था, बनाया गया था, 74 में स्टार्ट ऑपरेटिंग. और इतने साल डेफिनेटली वी हैव सीन द जर्नी जो एक इन्होंने काम भी किए. आपने कब ज्वाइन किया था पास्को को? मैंने ज्वाइन किया था 2010 में. अच्छा. और 2012 में आई गॉट रिटायर्ड फ्रॉम द सेम इंस्टीट्यूशन. ज़बरदस्त, बेहतरीन. सर, पाकिस्तान का रूट कॉज प्रॉब्लम क्या है? लीडरशिप क्राइसिस है यार. पाकिस्तान जो है ना, अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हम जो हैं वो मल्टी फेसेटेड किस्म की प्रॉब्लम में घिरे हुए हैं. मतलब एक आपका, अगर हम वैसे देखें तो एक आपका पहला जो मेन आपको नज़र आता है इशू, वो आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है. एग्जैक्टली. ज़ाहिर है अगर आप पॉलिटिकली अनस्टेबल हैं तो आपके तमाम जो अदारे हैं वो कभी भी एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर एग्जैक्टली. ज़ाहिर है एक डिस्पेयर का फ़ज़ा होती है, एक क्योस की फ़ज़ा कायम हो जाती है. लोगों का ट्रस्ट जो है वो आपके ऊपर ख़त्म हो जाता है, आप पे ख़त्म हो जाता है, आपके इंस्टीट्यूशंस पे ख़त्म होना शुरू हो जाता है. इसके बाद जो दूसरी बड़ी बात है ना, जो बहुत बड़ा इशू है जिस पे अनफॉर्चुनेटली हमारी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने कभी कुछ काम खास नहीं किया है, लेकिन सही तरीके से नहीं किया. पॉपुलेशन ग्रोथ. मतलब ये चीज़ ऐसी है कि अगर इसको अभी हम कंट्रोल नहीं करेंगे ना तो ये आप जिस हालत में, इससे बहुत बदतरीन हालत में जाने वाले हैं. यानी कि आपका इस स्टांस है कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो कंट्रोल होनी चाहिए. यार आप ये देखो कि 1972 में हमारी जो पॉपुलेशन थी वो 65 मिलियन थी. यू नो आज कितनी है? कितनी सर? एग्जैक्ट फिगर्स क्या? 257 मिलियन. ओह गॉड. यानी कि पिछले 53 इयर्स में वी हैव एडेड 192 मिलियन पीपल. और एज पर द वर्ल्ड रिपोर्ट कि ये 2050 तक हम 400 मिलियन पे चले जाएंगे. गवर्नमेंट खुद कह रही है कि 368 मिलियन का तो अपनी हमारी गवर्नमेंट का फिगर. अब ये देखें कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना एक कैसे आप फीड करेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे एम्प्लॉयमेंट देंगे. सबसे बड़ी बात एजुकेशन है. एजुकेशन में मैं भी आता हूँ इसके ऊपर. आप ये देखें, और इस वक्त मतलब बांग्लादेश का जो ग्रोथ रेट है वो 1.2%. हमसे ज़्यादा हुआ करता था. जिस वक्त वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान की आबादी हमसे 1 करोड़ ज़्यादा थी. आज हम कम है. आज हम कहाँ पर हैं? आज हम कहाँ पे हैं? इंडोनेशिया में इस वक्त 0.08% है. 0.08%. तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान फिर सबसे आगे. पाकिस्तान इज लीडिंग विद 2.60%. गॉड. बस और इसके ऊपर अनफॉर्चुनेटली हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं उनके टोटली उन्होंने आंखें बंद की हुई. बिल्कुल ऐसे ही है. सिर्फ एक प्रोग्राम चला था, कोई प्लानिंग नहीं है. एक सिर्फ आई रिमेंबर हमारे मुझे अपनी जिंदगी का याद है, वो अयूब खान के दौरान में उनके ज़माने में एक चला था फैमिली प्लानिंग. कोई कैंपेन थी उसकी? बहुत इफेक्टिव कैंपेन. अच्छा. बहुत इफेक्टिव कैंपेन थी. बट अनफॉर्चुनेटली बस उसके बाद वो एक लिप सर्विस भी चलती रही. अभी ये मेरे ख्याल में इफ आई रिमेंबर तो ये जो नया जो भी था 2004 का एक एक्शन प्लान था 2024 तक का एक्शन प्लान जो गवर्नमेंट का बनाया उन्होंने. लेकिन बात ये है कि वो वैसे इसको ये पेरिफेरल इशू के तौर पे ये हाईलाइट होता ही नहीं है, ट्रीट करते हैं, जिसकी वजह से दोबारा दब जाता है वो मामला. दब जाता है. तो ये एक बहुत सीरियस मामला है जिसको अब हमें हर सूरत के अंदर वी नीड टू रियली. सर बहुत सारी प्रॉब्लम्स की जो रूट्स है ना वो इस चीज़ से मेरा ख्याल है जुड़ी हुई हैं. अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा इशू है ना आज. अनएम्प्लॉयमेंट इसी वजह से है ना यार. देखो आप इतनी बड़ी पॉपुलेशन, पहली बात यह है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो नहीं रही अनफॉर्चुनेटली. नई इंडस्ट्री लग कोई नहीं रही, कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो नहीं रही. देखिए, और दूसरी बात ये है जब ये चीज़ें नहीं होंगी, देखिए जॉब गवर्नमेंट के पास तो बड़ी लिमिटेड जॉब होती है. गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और पब्लिक इंस्टीट्यूशन में जॉब लिमिटेड होती है. दुनिया भर में आप देख लें तो वो इतनी ज़्यादा जॉब नहीं देते. लेकिन असल जॉब तो आपका प्राइवेट सेक्टर क्रिएट करता है. प्राइवेट सेक्टर में आपकी जितनी इंडस्ट्री होती है वो इसको जॉब को क्रिएट करती है. बिल्कुल ठीक है.
ہمارے ہاں تو انڈسٹری تو بند ہو رہی ہے, ہمارے ہاں بڑھنے کی بجائے تو ختم ہو رہی ہے. اور جہاں پہ چائنیز آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا اسٹاف لے کے آ جائیں. اوبویسلی دیکھیں وہ ہر کوئی اپنا فائدہ دیکھتا ہے, اپنا انٹرسٹ دیکھتا ہے. ہمیں اپنا نیشنل انٹرسٹ دیکھنا ہے کہ ہم نے کیسے انویسٹرز کو لے کے آنا ہے. بات یہ ہے نا, جب تک کہ آپ وہ فضا قائم نہیں کریں گے, انویسٹمنٹ کی فضا قائم نہیں کریں گے, اس وقت تو کوئی نہیں آئے گا. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے ریگولیشن, رولز ریگولیشن اتنے زیادہ بنا دیے ہوئے ہیں کہ ایک تو کوئی آنے کو تیار نہیں ہے. انویسٹمنٹ کرنے کے لا اینڈ آرڈر سچویشن اس قسم کی ہے, لوگ آنے کو تیار نہیں ہیں. تو جب لوگ نہیں ہوں گے, آئیں گے نہیں, انویسٹمنٹ نہیں کریں, آپ کا اپنا لوکل انویسٹر جو ہے وہ باہر جا رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, لوگ وائنڈ اپ کر رہے ہیں, لوگ وائنڈ اپ کر کے کوئی بنگلہ دیش میں جا رہا ہے, کوئی چائنا میں لگا رہا ہے, کوئی ویتنام میں لگا رہا ہے, کوئی افغانستان جا رہے ہیں سر. سو مچ سو بتائیے, یہ تو گورنمنٹ کو یہ پرائرٹیز دیکھنی چاہیے نا کہ کیسے اس کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے, کیسے کنٹرول کرنا ہے. سر بیک ٹو پاسکو, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاسکو از رائٹ ناؤ از ناٹ ان آپریشن, تو کیا یہ میچور ڈیسیژن ہے؟ یار یہ انہوں نے نا میرے خیال میں آئی ڈونٹ نو کہ اباؤٹ دی ڈیٹیلز کہ ان کا ایکشن پلان کیا ہے, کیونکہ ابھی تک اس ایکشن پلان کے کوئی خد و خال سامنے ابھی تک آئے نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. لاسٹ ایئر سے اس سال تو پاسکو نے نہیں خریداری کی, اس سے پچھلے سال پنجاب گورنمنٹ نے عین اس وقت جس وقت یہ خریداری کا وقت تھا, انہوں نے کہا کہ جی ہم نہیں کریں گے, اور پاسکو نے ٹیک اوور کیا اس کو. پاسکو نے اس میں ٹیک اوور نہیں کیا, انہوں نے پاسکو نے اپنی کچھ علاقے جو تھے اس میں سے خریداری کی. اوکے, لیکن آپ کو یہ سمجھے کہ پنجاب کے اندر 2 ڈپارٹمنٹ ہیں جو کہ پروکیور کرتے ہیں ویٹ کو, ایک پنجاب فوڈ ڈپارٹمنٹ اور ایک پاسکو. پنجاب فوڈ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ تقریباً کو 4.5 ملین ٹن کے قریب ہر سال پروکیور کرتا ہے. ان کے اپنے علاقے, دیز آر ڈیزگنیٹڈ ایریاز. پاسکو کے اپنے ڈیزگنیٹڈ ایریاز, اور وہ پاسکو کرتا ہے تقریباً کو 1.5 سے 1.8 تک. بالکل ٹھیک ہے. ان کی ہر سال کی پروکیورمنٹ ہوا کرتی تھی. اور بیسیکلی جو پاسکو کا رول جو ہے نا وہ اٹ از ٹو مینٹین دی اسٹریٹجک ریزرو. اس کے 2-3 رول ہے, صرف میں آپ کو یہ تھوڑا گوش گزار کر دوں. اس کے 2-3 رول. ایک تو یہ ہے کہ اٹ مینٹین اسٹریٹجک ریزروز آف اباؤٹ 1 ملین ٹو 1.5 ملین ٹن. رائٹ. یہ وہ ریزرو ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ جس وقت کو بہت بحران آ جائے گی اور آپ کے پاس شارٹیج ہوگی ہے تو آپ یہ ریلیز کریں گے ٹو دا ویریس پروونسز سو دیٹ دے کین سسٹین بائی دا ٹائم آپ نے جو امپورٹ کی ہوئی ہے وہ چیز واپس آ جائے. بالکل ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو سسٹم ہے یہ ایک سپورٹ پرائس مینٹین کرتا ہے کہ گورنمنٹ ایک اناؤنس کر دیتی ہے کہ جی اس سال جو ہے گندم کا ریٹ جو ہے وہ اتنا ہوگا, لائک فار ایگزامپل 3000 روپیز ہوگا. اب 3000 روپیز کا ایک بینچ مارک آ جاتا ہے. تو وہ جو لوگ مینیپولیشن کرنے والے ہوتے ہیں, جو آڑتی ہوتے ہیں یا اور لوگ جو ہے جو کہ کسان کو کوشش کرتے ہیں کہ کم سے کم خریدیں, تو وہ اس پہ یہ سپورٹ پرائس جو ہے نا یہ ان کے لیے سپورٹ کرتی ہے, اور پرائس ایک مینٹین رہتی ہے مارکیٹ کے اندر. تو دیٹ از یہ 2 اس کے مین رول ہیں جس کو وہ مینٹین کرتے ہیں. ابھی جس وقت لیکن ابھی گورنمنٹ کا یہ ہے کہ ہم اس کو اوپن مارکیٹ کر دیں نا, اٹ از اس ڈائنامکس میں چلے جائیں کہ ٹھیک ہے ہر کوئی جو ہے نا اپنا اپنا جیسے بھی مارکیٹ ٹرینڈ ہوتا ہے سولو ٹرینڈ ہو جائے وہ. لیکن اس کا دیکھیں نا اس کا نقصان جو ہے نا وہ بڑے ذمہ دار کو نہیں ہوتا, یہ چھوٹا ذمہ دار ہے جو کسان ہے وہ پس جاتا ہے, کسان ہے اس کے لیے بہت مسئلہ ہو جاتا ہے. لیکن کسان جو ہے نا ہم ویسے وہ کہتے ہیں جی یہ جو آڑتی درمیان میں اندر جو مڈل مین ہے, اب کسان نے اپنی فصل کے لیے قرضہ اس سے لیا ہوتا ہے, بیج اس سے لیا ہوتا ہے, فرٹیلائزر کے لیے وہ چرا قرضہ لیتا ہے. اب اس کا یہی ہوتا ہے کہ جب یہ آئے گی فصل تو یہ میں اچھے داموں بیچ کے تو اس کا میں قرضہ اتاروں گا تاکہ میں اگلی فصل کچھ بچا لوں گا تو کچھ باقی کر لوں گا. اب جب سپورٹ پرائس ختم ہو گئی تو پرائس ایک دم ڈاؤن ہو گئی. پرائس جب ڈاؤن ہوئی وہ اس کے لیے جو چھوٹا کسان تھا اس کے لیے تو بہت بڑا مسئلہ بن گیا. بڑے کسان کا مسئلہ نہیں ہوتا, جو بڑا ہوتا ہے ذمہ دار, اس لیے کہ وہ اس کو ہولڈ کر لیتا ہے. بالکل ٹھیک, وہ ہولڈ کر لیتا ہے, جب پرائس بڑھے گی میں بیچ دوں, ریزرو میں رکھ لیتا ہے. اس کے پاس یہ چوائس نہیں ہوتی ہے. اب یہ ہے کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ میں بھی یہ 2-3 سال مشکل کے ہوں گے, شاید اس کے بعد یہ مارکیٹ جو ہے اسٹیبلائز ہو جائے اور ایک پرائس پراپر طریقے کے ساتھ اسٹیبلش ہو جائے. اگر ہم نے اس کو تھوڑا سا گورنمنٹ کو کنٹرول کرنا چاہیے, اس کے اندر انجیکٹ کرنے کی ضرورت ہے سم رولز اینڈ ریگولیشنز سو دیٹ اس کو بہتر طریقے کے ساتھ چلایا جا سکے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے ابھی, تو گورنمنٹ کیا اتنی ان پروفیشنل ہے کہ وہ جو ایک نچلے طبقے کا جو کسان ہے
جس کی وجہ سے آج ہم لوگ بیٹھ کے روٹیاں شوٹیاں کھا رہے ہیں سب کچھ. تو وہ جو گورنمنٹ ہے اس کے بارے میں کیوں نہیں سوچتی؟ کوئی پالیسی نہیں آتی سامنے, یا اگر اس کے ساتھ کوئی ذاتی کرنا چاہتا ہے تو وہ بڑے آرام سے ذاتی کر کے گزر جاتا ہے. دیکھیں بات گورنمنٹ کی بھی کچھ پرابلمز ہیں. دیکھیں گورنمنٹ کی پرابلمز یہ ہیں کہ لائک پاسکو ہے. اب پاسکو کی جو خریداری ہوتی ہے نا, یا فوڈ ڈپارٹمنٹ جو خریداری کرتا ہے, جو ہم کسانوں کو پیسے دیتے ہیں, یہ سارا پیسہ ہم بینکوں سے ادھار لیتے ہیں. رائٹ. گورنمنٹ پاسکو پاس کوئی ایسا فنڈ نہیں ہے, یا فوڈ ڈپارٹمنٹ کے پاس کوئی ایسا فنڈ نہیں ہے جس کے ذریعے وہ خریدے اور جب پیسہ واپس آئے تو اسی فنڈ میں وہ واپس کر دے. گورنمنٹ بھی کوئی فنڈ ایلوکیٹ نہیں کرتی. گورنمنٹ آپ کو فنڈ ایلوکیٹ کر دیتی ہے. بینکوں کو, آپ بینکوں سے قرضہ لے سکتے ہیں. اوکے. آپ کے پاس ایک گارنٹی ہوتی ہے کہ جس سے آپ بینک آپ کو قرضہ دے دے گا. قرضہ ظاہر ہے جو مارک اپ ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے, جو بھی آپ کا جتنے جو بھی چل رہا ہے. لائک پچھلے دنوں اگر 20% تھا تو آپ 20% پہ لے رہے ہیں. اب 20% پہ آپ نے بلینز آف روپیز لیے. ایگزیکٹلی بلینز آف روپیز. ابھی وہ آپ کا وہاں پڑا رہتا ہے. اب جب وہ اب آپ کا کیا ہے, آپ جو جیسے پاسکو ہے مثال کے طور کے اوپر, ہماری جو ڈسپیچز ہیں جو ہم خریدتے ہیں, ہم کس کے لیے خریدتے ہیں؟ نمبر 1 اسٹریٹجک ریزرو کو مینٹین کرنے کے لیے. اب وہ جو 1.5 ملین ٹن اسٹریٹجک ریزرو ہے اس کی کاسٹ تو گورنمنٹ کو گئی چلی نا. وہ بینک سے لیا ہوا ہے اور اس کا ہم مارک اپ پے کرتے جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. انٹرسٹ پے کرتے ہیں جب تک وہ آپ کے پاس پڑا ہوا. نمبر 2 یہ ایلوکیٹ کرتے ہیں KPK کے لیے, اوکے, آزاد جموں اینڈ کشمیر کے لیے, آرمی, نیوی اینڈ ایئر فورس. ان سب کو جو گندم ہے یہ پاسکو کی طرف سے جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ابھی جب ان کے پاس چلی جاتی ہے تو اس کے بعد جو پیمنٹ ہوتی ہے بعض پروونسز آرمی, نیوی, ایئر فورس سے تو آ جاتی ہے, لیکن گلگت بلتستان اور AJ آزاد کشمیر بڑی کبھی سالوں لگ جاتے ہیں. مثلا آئی ریمبر وی ہیو بین فائٹنگ ود دی پروونسز کہ یار ہمیں پیسے دے. بلینز آف روپیز ور آؤٹ اسٹینڈنگ اگینسٹ دیم. گاڈ. اچھا. تو ابھی وہ بلینز آف روپیز جو آؤٹ اسٹینڈنگ ہے اس کا بھی تو مارک اپ دے رہے ہیں نا. تو وہ جو رقم ہے وہ اٹ ہیز گون اپ ٹو مور دین 100 بلین روپیز. اب 100 بلین کا تو لاس تو گورنمنٹ ہی برداشت کر رہی ہے. ایگزیکٹلی. ویئر ایز گورنمنٹ ویسے ہی فائنینشلی ویک ہے. تو اس وجہ سے گورنمنٹ کا بھی اپنی پرابلمز ہیں. یہ جو جتنی اسٹیٹ اون انٹرپرائز ہیں جن کو یہ وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ اسی لیے ہے کہ آپ ہر سال بلینز آف روپیز جو ہے اس کے اندر انجیکٹ کر رہے ہیں وداؤٹ اینی بینیفٹ. بالکل ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں اس کو سر پاسکو جو ہے نا وہ بڑا تنقید کا نشانہ بھی رہی ہے. مطلب لوگ کہتے ہیں کہ جب بھی فوڈ کرائسس آیا تو اس کے اندر پاسکو میں بیٹھے ہوئے جو اوپر والی لیڈرشپ ہے وہ کرپٹ ہے, وہ کرپشن کرتی ہے. کئی قسم کی چیزیں ہمیں سننے میں ملی ہیں. آپ اس کے اوپر کیا سٹانس رکھتے ہیں؟ یار دیکھو, یہ میں اس کو نگیٹ بھی نہیں کروں گا اور اس کو فلی سپورٹ بھی نہیں کروں گا, لیکن جہاں تک کہ اس کی کرپشن کا تعلق ہے, یہ ہے بالکل ٹھیک ہے, کسی لیول تک ہے. سب فوڈ ڈپارٹمنٹ میں ہے, پاسکو میں بھی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن دیر آر سرٹن پیپل جو کہ یہ کام کرتے ہیں. وہ لوگ دیکھیں پاسکو میں آپ کو سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ یہاں پہ جو ایک شروع میں بندہ بھرتی ہوتا ہے وہ 60 سال تک رہتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. سو اس کے اندر ایک قسم کے نا ان کے 60 سال میں یہ لوگ اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں اور اس کو اب بڑی مشکل کے ساتھ ان کے آپس میں کلاؤڈس بن جاتے ہیں. ان کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے. اور پاسکو کی جو لیڈرشپ بڑے عرصے سے رہی فوج کے پاس, اب فوج والے آتے ہیں 2 سال کے لیے, اور انفارچونیٹلی وہ جو بندہ آتا ہے جائے لائک میرے جیسا آدمی تھا جب میں ایم ڈی تھا. دیکھو فوج میں جب آپ ہوتے ہیں تو آپ کے جتنے لوگ نیچے ہوتے ہیں نا, وہ نمبر 1 تو وہ آپ یو آر گورنڈ بائی دا ملٹری لا. کوئی غلط کرتے ہیں آپ اس کو اسی وقت ٹیک کر کے ختم کر سکتے. پاسکو مجھے آ کے احساس ہوا یار میرے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کنٹرول پورا کرتے ہیں. ہیڈ دی میکسیمم کنٹرول میکینزم الحمدللہ. مطلب میں نے اپنے ٹینیور کے اندر تقریباً کو 1.5 بلین گورنمنٹ ایکسچیکر کو دیے. بالکل ٹھیک ہے. ریٹرن کر کے سیل کر کے جو ہماری ایکسٹرا تھی ان کو سیل کر کے زبردست الحمدللہ وی ور ایبل ٹو گیو اباؤٹ 1.5 بلین. میں نے ریسٹرکچرنگ بھی کی اس کی پاسکو کی. زبردست. وی ور اباؤٹ جب میں آیا تھا تو 1600 تھے, 1700 تھے, مجھے یاد ایگزیکٹلی نہیں آ رہا. تو آئی ریڈیوس اٹ ٹو 1250. بہترین. کیونکہ میں نے کہا کہ یہ جتنے ہمارے لوگ ہیں یہ سرپلس ہیں, جس کے اوپر مجھے کافی ویسے
سننا بھی پڑا, اوپر سے بھی سننا پڑا اپنے جو تھے کہ جی آپ کم کیوں کر رہے ہیں. میں نے کہا بات یہ ہے کہ زیادہ لوگوں کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ زیادہ ایفیشنسی, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنے زیادہ لوگ یہ کام کر رہے ہوں گے وہ ان ایفیشنسی اسٹریٹجک پلاننگ. تو وہ ہم نے الحمدللہ اس کے ہم نے کافی ملینز آف روپیز ہم نے اس کے بچائے. پھر بہت سارے انسیڈنٹ ایسے تھے جس میں ہم نے کوئی اکٹھا کر کے تقریباً کو میرے ٹرن اوور کے اندر 1.5 بلین وی ریٹرن دی منی ٹو دی گورنمنٹ ایکسچیکر گورنمنٹ. زبردست. تو میں کہہ رہا تھا کہ پھر ان کو جتنا آپ کوشش تو کرتے ہیں کنٹرول کرنے کی, لیکن مکمل طور کے اوپر آئی ایگری ود یو کہ اس کو نہیں کیا جا سکتا. بالکل ٹھیک ہے سر. ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا پاکستان کے اندر فلڈ نے بہت زیادہ تباہی کی ہے. یہ کلائمیٹ چینج اور فلڈ کا فوڈ سیکیورٹی کے اوپر مستقبل میں پاکستان کے اوپر کیا اثر ہونے جا رہا ہے؟ آئی تھنک ڈیواسٹیٹنگ, کافی زیادہ اثر پڑے گا. دیکھیں فوڈ سیکورٹی کو میں سمجھ لیجیے وٹ از فوڈ سیکورٹی. فوڈ سیکورٹی کے لیے 4 ایلیمنٹ ہے فوڈ سیکورٹی کے. نمبر 1 اس کی اویلیبلٹی. بالکل ٹھیک ہے کہ اویلیبلٹی وہ جو فوڈ آپ کو وہ ایسا فوڈ جس کی نیوٹریٹو ویلیو ہو وہ ہر شخص کو کہ ہر شخص کو اس کو اویلیبل ہو. بالکل ٹھیک ہے. پہلی بات یہ اس کی اویلیبلٹی کہ گورنمنٹ کے پاس یا اس ملک کے پاس یا ڈفرینٹ اداروں کے پاس اتنا فوڈ اویلیبل ہے جو کہ لوگوں کو مل سکتا ہے. نمبر 2 ایکسیس, بوتھ فزیکل اینڈ فائنینشیل. یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس بہت اسٹاک پڑا ہوا ہے تو آپ فوڈ سیکیورڈ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک کہ ایک انسان کے پاس, ایک عام آدمی کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہے کہ وہ بائنگ کیپیسٹی نہیں ہے تو دین یو ناٹ فوڈ سیکیور کنٹری. تیسری بات ہے کہ آپ کی نیوٹریٹو ویلیو اس کی جو ہے کہ ہر انسان کو اتنی نیوٹریٹو ویلیو ملے جتنی اس کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے, اتنی وہ لے سکے فزیکلی فائنینشلی. اور چوتھی بات یہ ہے اس کے اندر اس کی سسٹینیبلٹی ہونی چاہیے کہ تھرو آؤٹ دا ایئر. یہ نہیں کہ اگر آج آپ کے پاس پڑا ہوا ہے تو آپ فوڈ سیکیور ہے سارے سال کے لیے. یہ تو 3 اوپر فیکٹر میں نے بتایا تھے. چوتھا فیکٹر سسٹینیبلٹی. ان تینوں چیزوں کی سسٹینیبلٹی ہے. اگر یہ ٹھیک ہے پھر آپ فوڈ سیکیورڈ ہے. ابھی آپ یہ دیکھیں نا, یہ جو ریسنٹ فلڈ آئے ہیں اس کے اندر آپ کی رائس کی, کاٹن کی, میز کی, شوگر کین کی, یہ ساری فصلیں بڑی بری طرح تباہ ہو گئی ہیں. تقریباً اباؤٹ 1 ٹریلین کے قریب آپ کا لاس ہے. اور ابھی دوسری بات یہ ہے کہ نومبر آنے والا ہے اور نومبر میں آپ کی لیٹ اکتوبر نومبر میں آپ کی ویٹ کی شروع ہو جاتی ہے, فصل لگنی شروع ہو جاتی ہے. اور وہ اگر ارلی نہ لگے تو اس کی ییلڈ خراب ہوتی ہے. یہ بھی ایک اس کا ہے کہ اگر آپ اس کا بھی ایک ٹائم ہے, اس ٹائم کے اندر سوئنگ نہ ہو تو اگر آپ اسے لیٹ کرتے ہیں تو آپ کی ییلڈ پوری نہیں ملتی. بالکل ٹھیک ہے. تو اللہ کرے کہ اس وقت تک یہ ساری چیزیں ہو جائیں تاکہ ہماری جو ویٹ کی جو فصل ہے وہ بہتر ہو سکے. کیونکہ ایک دیکھیں نا فوڈ کے سیکورٹی کے حوالے سے میں یہ بھی آتا ہے کہ ویٹ ہمارا مین ایسے ہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ابھی جو پروجیکٹڈ ایسٹیمیٹ ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً ہمارا کوئی اباؤٹ 27 ملین ٹن کے قریب وی ول ایبل ٹو پروڈیوس, اور کنزمپشن ہماری ہے تقریباً 32 ملین. بالکل ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ وی ہیو اے شارٹ فال آف اباؤٹ 5 ملین ٹن کی شارٹ فال ہے جو کہ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے پوری کرنی ہے. ویدر ہم اس کو امپورٹ کریں گے یا اس کو ہم سبسٹیٹیوٹ کریں گے. دیکھنا 2 چیزیں. ابھی آپ کا رائس جو ہے, ہم رائس تقریباً کو 9 ملین ٹن پروڈیوس کرتے ہیں, ہماری ریکوائرمنٹ 4 ملین ٹن ہے, باقی 5 ملین ٹن ہمیں وی ہیو ٹو ایکسپورٹ ہو جاتا ہے. اگر وہ ایکسپورٹ نہیں ہوتا تو پھر ظاہر ہے کہ وہ آپ خود یہاں استعمال کر جائے گا اس میں. ہاں, یا تو آپ یہ کریں, گورنمنٹ کرے کہ اس کا جو ویٹ کا سبسٹیٹیوٹ ہے اس کو لوگ رائس کو استعمال کرنا شروع کر دیں, میز کو استعمال کرنا شروع کر دیں, جسٹ لائک جیپنیز. لیکن آپ نے کوئی نہ کوئی, لیکن اس کے لیے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت. مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ ایجوکیٹ نہیں کرتے لوگوں کو, اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یار یہ ہمارے پاس, ہم کہتے ہیں یار ویٹ آپ نے ہر دفعہ ہم پہلے ایکسپورٹ کر دیتے ہیں پھر امپورٹ کر لیتے ہیں. یہ بھی ایک گورنمنٹ کی آئی پرسنلی فیل کہ بہت بڑی فیلنگ تھی کہ پہلے آپ نے, اگر آپ کے پاس ویٹ کا کرائسس آنا تھا تو آپ کو ایکسپورٹ نہیں کرنی چاہیے. سر فور سائٹنس ہے ہی نہیں ان لوگوں میں, یہ آگے کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں. فور سائٹنس اپنی جگہ پہ ہے, کچھ لوگوں کے ویسٹرن انٹرسٹ اپنی جگہ پہ ہے, سوری ٹو سے دیٹ. لیکن بات یہ دیکھیں نا, گورنمنٹ کا اور ان اداروں کا یہی کام ہے کہ آپ اس کی لانگ ٹرم پلاننگ کو دیکھیں, فور سائٹ دیکھیں کہ آگے آنے والے دنوں کے اندر کیا ہو سکتا ہے, اپنے آپ کو فوڈ سیکیور رکھیں. مطلب یو ڈونٹ ہیو ٹو ایکسپورٹ سم تھنگ وچ یو ہیو ٹو امپورٹ لیٹر آن. سر آپ یہ فلڈ کے اندر دیکھ لینا, جب ان کو پتہ چلا ہے کہ بنیر میں والا واقعہ ہو گیا ہے,
انہوں نے آگے اس کی ایویکویٹ کرانے کی پلاننگ ہی کوئی نہیں کی. جتنے برے طریقے سے مظفر گڑھ میں اور اب سندھ میں آگے آپ دیکھیں, مطلب نظر آتی ہے کہ کوئی پی ڈی ایم اے کی ان چیزوں کی کوئی پلاننگز نہیں ہیں. سر, پاکستان کا ایک پرماننٹ ایشو بن گیا ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی. ہم دیکھتے ہیں ہر 3 سال کے بعد سسٹم بالکل شیک ہو جاتا ہے, نئے چہرے آ جاتے ہیں, نئی لیڈرشپ آ جاتی ہے, نئی آئیڈیالوجی آ جاتی ہے. پاکستان کا سسٹم نیچے سے لے کے اوپر تک میرا خیال ہے کرپشن کے اوپر بیس کرنا شروع ہو گیا ہے. ایک وہ پارکنگ والا جو کھڑا ہوا ہے نا, وہ ایک پرچے کے اوپر 30 روپے لکھے ہوتے ہیں اور وہ 100 روپے مانگ رہا ہوتا ہے. تو یعنی کہ ہم ایک تو خود بھی عادی ہو گئے ہیں کرپشن کے, ہم ایک تو خود بھی شارٹ کٹس کی طرف جانا شروع ہو گئے ہیں. سر, یہ کب ٹھیک ہوگا پاکستان کا سسٹم؟ ہم ایز اے یوتھ تو ہم بلیو کریں, دکھ بھی ہوتا ہے, درد بھی ہوتا ہے. یہ کب ٹھیک ہوگا؟ آپ کا ایک بڑا ویژنری آپ رہے ہیں, آپ نے ان ساری کی ساری چیزوں کو بڑا اندر سے دیکھا ہے سسٹم کو. وٹ ڈو یو تھنک کہ یہ پاکستان کب بہتری کی راہوں پہ چلے گا؟ یار عزیر, یہ آئی تھنک یہ جو آپ نے کوشچن کیا ہے کرپشن کے بارے میں, یہ بڑا ہی سیڈ ایسپیکٹ ہے ہماری سوسائٹی کا. مطلب ایک زمانہ تھا جس وقت ہم کرپشن کو ایک ٹیبو سمجھتے تھے. کوئی کہتا تھا نا یہ یار وہ رشوت لیتا ہے, تو لوگ اس کی طرف بڑی حقارت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے. ایسے ہی ہے. اس وقت عالم یہ ہے کہ اٹ ہیز بیکم اے نارم. اب تو رشوت کو نام کو کہتے ہی نہیں ہے کہ رشوت ہے, کچھ اس کا نام کچھ سروس کہہ دیتا ہے, کچھ کو اسپیڈ منی کہہ دیتا ہے, کچھ کو. لیکن دیکھیں جو غلط ہے وہ غلط ہے. لیکن جس معاشرے کے اندر اکاؤنٹیبلٹی ختم ہو جاتی ہے نا, تو اس معاشرے میں یہ چیزیں ہمیشہ پنپتی ہیں. انفارچونیٹلی کچھ پولیٹیکل پارٹیز بیسیکلی دیکھیں نا, یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے اس کو اکاؤنٹیبلٹی کو انشور کرنا, لا اینڈ آرڈر اینڈ اکاؤنٹیبلٹی کو انشور کرنا, یہ گورنمنٹ کا کام ہے. بالکل ٹھیک ہے. آج جس وقت ایک بندہ پکڑا جاتا ہے رشوت لیتے ہوئے, وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا ہے, اگر وہ آرام سے چھوٹ جاتا ہے تو وہ 10 بندوں کو اور پروموٹ کرتا ہے, انویسٹیگیٹ کرتا ہے. کھل کے کرو, کچھ نہیں ہوتا, کھل کے کرو, کھل کے کرو. اور یہی ایگزیکٹلی ہو رہا ہے. تو جب تک کہ گورنمنٹ اس چیز کی پریورٹی کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لے گی, اس وقت تک تو کچھ نہیں ہو سکتا انفارچونیٹلی. اور اس کے لیے ہمیں اسٹرکٹ قسم کی ویجیلنس کی اور اکاؤنٹیبلٹی کی ضرورت ہے. اینڈ دا گورنمنٹ مسٹ ڈو دیٹ. یہ گورنمنٹ, یہ لوگوں کا حق ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ ان کا رائٹ ہے کہ کوئی غلط کام نہ ہو. اور اس کو دیکھیں نا, آپ کو ہر کام کرانے کے لیے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں رشوت چلے جائیں بغیر اس کے تو آپ کروا نہیں سکتے. سر بجلی کا میٹر دیکھ لیں, لائن مین کو 15,000 پہ رشوت نہ جائے تو میٹر لگ ہی نہیں سکتا بجلی کا میٹر. سوال ہی جگہ پہ بھی مثلاً ایک جگہ ویسے میں پڑھ رہا تھا, اس نے کہا جی پاکستان تو ایسا ملک ہے جس میں ہاسپٹل جانے کے لیے اور پولیس اسٹیشن جانے کے لیے آپ کو سفارش چاہیے ہوتی ہے. اٹ از اے سیڈ, اٹ از ویری سیڈ. یہ دو وہ ایسی جگہ ہیں جہاں پہ آپ کو آٹومیٹکلی ایک انصاف ملنا چاہیے. پولیس کے پاس جا رہے ہیں, باہر کی کنٹریز میں جو پولیس والا ہے ہی از ٹیکن ایز اے سیویئر. بالکل ایسے یار یہ میری مدد کرے گا. اور ہمارے ہاں یہ ہے کہ یار اس کے پاس چلے گئے تو جو ہے وہ بھی چلا جائے گا. سر بلانے سے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے, کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جائے, تو لوگ ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں کہ یار پولیس نہ بلاؤ, آپ ہی رل مل کے کر لیں. یہ دس از اے لیک آف انسٹیٹیوشن. بہت زیادہ ہمارا جو فیتھ ہے نا, ہمارے اپنے جو انسٹیٹیوشنز اس پہ ختم ہو چکا, روڈ ہو چکا ہے بری طرح, وچ از اے کاز آف میجر فرسٹریشن. بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ پولیس کو لے لیں, سول سروسز کو لے لیں, جوڈیشری کو لے لیں, ہر چیز انصاف نہیں مل رہا بھی. آپ کو لوگ جو ہے نا وہ نیگیٹو تھاٹ آپ کو ملتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. کسی حد تک ٹھیک بھی ہے, کسی حد تک غلط بھی ہے. یہ نہیں کہ سارے خراب ہوتے ہیں, اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, لیکن سر میجورٹی انفارچونیٹ فیکٹ ہے. میجورٹی لیکن نا وہ پھر ایک جب فضا قائم ہوتی ہے نا, فضا ہمیشہ زیادہ لوگوں سے قائم ہوتی ہے. وہ جو اچھے لوگ بھی ہیں وہ بھی دب جاتے ہیں, نظر نہیں آتے. آئی نو سو مینی پولیس آفیسرز جو کہ بڑے اچھے ہیں, دے آر ویری honest people, they are doing wonderful job. لیکن بس میجورٹی جو ہے ایکچولی دیکھیں نا, سب سے بڑی ضروری چیز ہے, سب سے پہلے اگر آپ اس ملک میں لا اینڈ آرڈر ٹھیک کرنا چاہتے ہیں نا, تو اس کو ڈی پولیٹیسائز کریں. دیکھیں آپ جب تک کہ آپ پولیس کو ڈی پولیٹیسائز نہیں کریں گے نا, اس وقت تک کبھی بھی پولیس ٹھیک کام نہیں کر سکتی. بالکل ایسے ہی ہے. فوج کا کیا طریقہ ہے, آپ کا جو باس ہے, جو کمانڈر ہے, اس کے نیچے انڈر کمانڈ ہے, وہ جس کو جو چاہے کر سکتا ہے. پولیس میں ایسا آپ نہیں کر سکتے. آپ کا آئی جی ڈی آئی جی جو ہے,
ایٹ ٹائم وہ ایک ایس ایچ او کو بھی چینج نہیں کر سکتا. سر لیکن فوج جو ہے وہ ایک ہر سپاہی جو ہے نا وہ ایک تربیتی عمل سے گزر رہا ہوتا ہے نا. وہ یار یہ بھی گزرتے ہیں اس کی پہلے. اچھا نہیں یہ بھی گزرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ پولیس کی ٹریننگ نہیں ہوتی, پولیس کی ٹریننگ بھی ہوتی ہے, پراپر ٹریننگ ہوتی ہے. لیکن جس وقت آپ کی جو ایلیجنس ہے, آپ کی جو لوائلٹی ہے, وہ انسٹیٹیوشن کے بجائے کسی شخص کی طرف چلی جائے گی, اور آپ اس کو دیکھیں گے کہ یار میں نے اس کا کام کر دیا تو میرا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے جو ہو رہا ہے. سر لیکن آپ ایک اور فیکٹ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ میجورٹی جو تھانے ہیں ان کے خرچے جو اس حلقے کا جو امیدوار ہے, ایم پی ہے, ایم این اے, وہ چلا رہے ہوتے ہیں. یہ تو گورنمنٹ کی نااہلی ہے نا, اس لیے کہ ہم نے سسٹم کو بنایا ہی ایسے, ہم نے بنایا ایسے ہے. ورنہ دیکھیں نا آپ, اگر آپ نے ایک پولیس اسٹیشن بنایا ہے اور اس کو ایک ٹاسک دیا تو اس کے پراپر اس کو ریسورسز بھی ملنے چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. اگر اس کو آپ نے گاڑی دے دی اور پیٹرول کے پیسے نہیں دیے تو وہ کیا کرے گا؟ مجبور ہے پھر تو وہ مجبور ہے نا. مجھے آئی ریمبر 1970s کی, مجھے ایک یاد آ گیا. اور ایک میں کراچی سرونگ, تو ایک میں نے اخبار میں ایک ایڈ پڑھا, آرٹیکل پڑھا, آئی ہیٹ مائی یونیفارم. وہ ایک سپاہی نے لکھا ہوا تھا پولیس کے. اس نے مجھے لکھا ہوا تھا کہ اس نے لکھا ہوا تھا کہ میری جو جاب ہے وہ پتہ نارتھ ناظم آباد میں ہے, کسی جگہ پہ ہے, اور میں اپنے گھر سے تقریباً وہ کوئی 10 کلومیٹر دور ہے, اور اس پہ جانے کے لیے میرے پاس کوئی کنوینس نہیں ہے, نہ مجھے اس کا خرچہ ملتا ہے. ڈیوٹی میری صبح 8 بجے سے لے کے رات 8 بجے تک ہے, اور کھانے کا کوئی انتظام نہیں, وہ بھی میں نے اپنے آپ پر خود کھانا ہے. اب ایک شخص اس وقت شاید بہت تھوڑی تنخواہیں ہوتی ہوگی ابھی بھی, لیکن آج کل بھی یہی عالم ہے کہ آپ دیکھیں پولیس والے کبھی کسی بیٹھے ہوتے ہیں, کسی اس موٹر سائیکل کے پیچھے بیٹھا ہوتا ہے, کبھی کسی رکشے والے کو پکڑ لیتا ہے. رائٹلی سو دیکھنا, آپ یہ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ اگر آپ نے ایک بندے کو کہا یہاں سے تم یار کینٹ چلے جاؤ یا تم یہاں سے ڈیفینس چلے جاؤ, کیسے جائے؟ You have to provide him something. بالکل ایسے ہی. یہ اس کو یا تو اس کو آپ آنے جانے کا خرچہ دیں یا اس کو ٹرانسپورٹ دیں. انفارچونیٹلی پولیس والوں کو یہ ہے کہ ٹھیک ہے یار چلے جاؤ, اس کو پتہ ہے یہ کچھ کر لے گا. یہ جو کچھ کر لینے والی بات ہے نا, یہ ساری فساد کی جڑ ہے. سسٹم کا عادی ہو گیا ہر بندہ, ان کو پتہ ہے کہ یہ کسی نہ کسی سے لفٹ لے گا, نمبر ایکسچینج ہو جائے گا, وہ سارے سلسلہ یہی چلتا ہے. دیٹس ویری انفارچونیٹ. سر میں چاہتا ہوں کہ ہم تھوڑی سی بات پاکستانی یوتھ کے اوپر کریں. 65% حصہ ہے پاکستان کی یوتھ کا پاکستان میں. ایک بیٹر ریئلٹی ہے کہ آج پاکستان کا میرا خیال ہے 90% جو نوجوان ہیں وہ پاکستان میں رکنا ہی نہیں چاہتا. اس کی یہ آئیڈیالوجی سیٹ ہو گئی ہے کہ پاکستان از ناٹ اے پلیس ٹو اسٹے ہیئر. ٹھیک ہے, نہ اس کے پاس کوئی امپلائمنٹ کی اچھی ریشو ہے, نہ اس کے پاس کوئی فیوچر روڈ میپ ہے, اور نہ اس کو کوئی ایسا بندہ ملتا ہے یا ایجوکیشن سسٹم ملتا ہے جو اس کو اس چیز کے اوپر ایجوکیٹ کرے. آپ کیا سمجھتے ہیں سر, یہ کیا ہو رہا ہے پاکستانی یوتھ کے ساتھ؟ دیکھیے انفارچونیٹلی اس وقت پاکستان کی, جیسے آپ نے مینشن کیا نا کہ 65% یوتھ, وی کال اٹ اے یوتھ بلج. یوتھ بلج ہے, یہ میجورٹی ہے. یہ ایک بہت بڑا ریسورس بھی ہے اور ایک بہت بڑا برڈن بھی ہے. اب یہ ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو ایز اے ریسورس اور ایسٹ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں یا آپ اس کو ٹریٹ کرتے ہیں ایز اے لائبلٹی. انفارچونیٹلی ہم اس کو بھی ایز آف ناؤ وی آر ٹریٹنگ ایز اے لائبلٹی. دیکھیے آئی فلی اگری ود یو کہ آج کا جو یوتھ ہے وہ اٹ از ہائیلی فرسٹریٹڈ. اس کی وجہ 2-3 وجوہات ہیں وچ آئی لائک ٹو جسٹ مینشن اٹ. ایک تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے نا, اٹ نیڈز اے ٹوٹل ریویمپنگ. ایجوکیشن ہم نے کہہ تو دیا کہ یار یہ بہت سارے لوگ گریجویٹس بھی ہیں, پڑھے لکھے بھی ہیں, نوکریاں نہیں مل رہی. ان امپلائمنٹ اپنی جگہ پہ بالکل موجود ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اٹ از ویری مچ دیئر. لیکن ان امپلائمنٹ کا ایک جو بہت بڑا فیکٹر جو ہے نا وہ یہ بھی ہے کہ دے آر ناٹ پراپرلی اسکلڈ. رائٹ. بہت ساری جابس, تھاؤزنڈز آف جابس آر اویلیبل, لیکن اس کے لیے ایک پرٹیکولر ریکوائرمنٹ جو پوری نہیں ہو رہی. ہمارا جو سسٹم ہے نا اس وقت, جو ایجوکیشن سسٹم ہے, میں بات کر رہا ہوں گورنمنٹ اسکولس کے, پبلک اسکولس کی بات کر رہا ہوں, وہ وہی پرانا چلا آ رہا ہے. میٹرک آؤٹ ڈیٹڈ ہے, جس کے اندر آپ اس کو کوئی نئی چیز کرٹیکل تھنکنگ سکھا ہی نہیں رہے. دیکھیے اس وقت دیر آر دو انسٹیٹیوشنز چل رہے ہیں نا, ایک پبلک اور ایک پرائیویٹ.
प्राइवेट वालों को नौकरी मिल जाती है, अक्सर को मिल जाती है. मतलब मेजॉरिटी ऑफ दोज पीपल हु ग्रेजुएट फ्रॉम प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस दे डू गेट जॉब्स. मेन प्रॉब्लम होता है उनका जो कि ये गवर्नमेंट लेवल के हैं या लोअर लेवल के इंस्टीट्यूशन से. उसकी वजह ये है कि वो जो पढ़ा रहे हैं ना वो रोड लर्निंग करवा रहे हैं, रट्टा बहुत पढ़ लो. अब वो जो सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं उनकी रेलेवेंस ही नहीं है. देखिए वर्ल्ड हैज चेंज्ड, इट हैज मूव टुवर्ड्स द डिजिटाइजेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आप मैट्रिक और एफएससी का सिलेबस उठा के देख लें, उसमें देखेंगे क्या चीज़ है. बिल्कुल ऐसी है ही नहीं. सर आप ये क्या समझते हैं कि ये गवर्नमेंट का फेलियर है या एजुकेशन सिस्टम का अपना, ये जो एक प्राइवेट सिस्टम्स का पूरा एक चक्कर चल रहा है, लोग कहते हैं कि ये पूरी माफिया भी है. तो ये देखिए मैं ये बड़ा इंटरेस्टिंग तुमने क्वेश्चन किया. वैसे इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन को 3,10,000 के करीब टोटल स्कूल है. ठीक है, या प्राइवेट की बात कर रहे हैं या ओवरऑल तकरीबन. ये मुझे आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू, ये 2022 का सेंस उसकी रिपोर्ट है. आप शायद बढ़ गए होंगे थोड़े बहुत, डेफिनेटली बढ़ गए होंगे. आप डेफिनेटली बढ़ गए होंगे. तो वो ज़ाहिर है उसी रेशो से आप बढ़ा भी सकते हैं. अब वो तो उस वक्त 3 लाख स्कूल थे, जिसमें से तकरीबन 1,98,000 जो है ना वो पब्लिक स्कूल थे, और बाकी 1,16,000 के करीब जो थे ना ये प्राइवेट स्कूल थे. इन्हें तकरीबन को 58% जो है वो 60% या 64% वो गवर्नमेंट स्कूल में जाता है, और बाकी 44% की या 40% के करीब जो है वो प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं. ओके. अगर ये प्राइवेट स्कूल ना हो तो वो 40% भी नहीं जाएंगे. बिल्कुल ऐसे ही है. हम ठीक है, वो जो जहाँ तक प्राइवेट स्कूल का तल्लक है, दे आर, आई कॉल देम बिजनेस हाउसेस. दे आर स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स. मतलब आप ये सोचें कि एक 4th 5th 6th क्लास के जो लोग बच्चे हैं वो 1-1 लाख रुपए फीस दे रहे हैं. इट वाज अनहर्ड ऑफ. लेकिन ये है कि आप उनकी जो एजुकेशन आप देखते हैं ना कि द वे दे टीच देम, वो इज टोटली डिफरेंट. बिल्कुल ऐसे ही है. मतलब मेरी ग्रैंड डॉटर जो है और मेरा ग्रैंड सन जो वो अभी फर्स्ट ईयर में है, मैं जब उसकी बुक्स देखता हूँ ना मुझे मेरे सर के ऊपर से गुजर जाती है. बाय गॉड, कुछ समझ नहीं आती ये क्या पढ़ क्या रहे हैं. इट्स सो एडवांस्ड. उनकी क्रिटिकल थिंकिंग इस कदर ज़्यादा है. वो मतलब मैं उससे जब डिस्कस करता हूँ तो मैं समझता हूँ यार मैं तो बिल्कुल इग्नोरेंट आदमी हूँ. ये एआई और ये नई जो टेक्नोलॉजीज हैं सारे उसके बारे में. इनोवेटिव स्टडीज. अनफॉर्चुनेटली हमारा जो पब्लिक स्कूल वाला बच्चा है वो ही डजंट हैव एन एक्सेस. लेकिन सर अगर देखा जाए तो फिर तो जो प्राइवेट सेक्टर है वो तो हमारी सोसाइटी के अंदर सर्व कर रहा है. बिल्कुल कर रहा है, कोई शक नहीं इसमें. आप बेशक उनको जो मर्जी कहें, आप हम उनको बेशक क्रिटिसाइज करें, मैं भी क्रिटिसाइज करता हूँ, लेकिन दे आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर यूथ. बिल्कुल ऐसे ही है. लेकिन सर वो इन चीज़ों के ऊपर कहते हैं जी कि हम किसी बच्चे को कान से पकड़ के थोड़ी लाते हैं कि आप हमें 1 लाख रुपए फीस दें. जो अफोर्डिंग क्लास है, जो अफोर्ड कर सकते हैं वही जाता है, वो जाता है. लेकिन इसमें नाअहली जो है ना वो गवर्नमेंट की है. देखिए बाहर के मुल्कों के अंदर पब्लिक स्कूल भी हैं. आप यूके की मिसाल ले लें, यूएसए की मिसाल ले लें, वहाँ पब्लिक स्कूल भी है, प्राइवेट स्कूल भी है. देयर इज नो सच अ डिफरेंस. वहाँ पे मेजॉरिटी पब्लिक चूज करती है, इसलिए कि पब्लिक स्कूल का सिलेबस भी वही है जो उनका सिलेबस. करिकुलम बिल्कुल सेम है. टीचर भी वैसे ही हैं अच्छे, दे आर वेल पेड. तो जब जिस वक्त आप बेहतर चीज़ें प्रोवाइड करेंगे पब्लिक में तो लोग पब्लिक में जाएंगे ना, क्यों पैसा देंगे ज़्यादा. लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा उस टीचर्स है तो वो आउटडेटेड करिकुलम है. टीचर्स की ट्रेनिंग कोई नहीं है. टीचर्स और वो भी बस कहते हैं बस रट्टा लगाओ यार, शाम को ट्यूशन पढ़ा दो, रट्टा लगा दो, बस पास करा दो. बिल्कुल ऐसे. अब बच्चा जो पास करता है, एफएससी कर लेता है या मैट्रिक करके एफएससी करके ग्रेजुएट कर लेता है, उसके पास बेचारे के पास कुछ नहीं होता, उसका कसूर नहीं है. वो तो कहते हैं मेरे पास डिग्री है. वो तो बेचारा कह रहे थे मेरे पास तो बीए की डिग्री है, मेरे पास एमए की डिग्री है, लेकिन उसके पास स्किल कोई नहीं है. बिल्कुल ठीक है. अभी देखें ना, आपको ज़्यादा ज़रूरत है टेक्निकल लोगों की. चलिए इस इलाके इस एरिया में आपको नहीं है टेक्निकल, तो आपकी टेक्निकल एजुकेशन की तो बहुत ज़रूरत है. बिल्कुल ऐसी है. ऐसे टेक्नीशियंस चाहिए जो ये काम कर सके. उनके लिए जॉब्स बाहर भी बहुत है. ऐसे ही है. अनफॉर्चुनेटली हम लोग एक माइंड सेट पर चलते हैं, बस जी ये बीए करा लो जी, एमए करा लें, लेकिन वो देखें ना उसका फ़ायदा कोई नहीं है. और अनफॉर्चुनेटली हमारा जो हायर एजुकेशन वाला जो सेटअप है, आप इस साल का बजट देखें, इट इज़ टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट इज़
ڈسٹربنگ کہ ایجوکیشن کا جو بجٹ فیڈرل بجٹ ہے کچھ بھی نہیں ہوگا, 103 بلین پچھلے سال تھا, اس کو ریڈیوس کر کے 58 بلین کر دیا. آدھ فرق ہے, بالکل 44% کم کر دیا. 0.08% ٹوٹل ہمارا جی ڈی پی ہے ایجوکیشن کا, فیڈرل کا. فیڈرل کا کیا کام ہوتا ہے؟ ایکچولی دیر آر ٹو کائنڈ آف بجٹ, ایک پروونشل بجٹ ہوتا ہے اور ایک پرائیویٹ بجٹ ہوتا ہے. جو فیڈرل بجٹ ہے, فیڈرل بجٹ جو ہے بیسیکلی ٹیکس کیئر آف دی ہائر ایجوکیشن, سم پراپر جو بڑے انسٹیٹیوشن ہیں ان کے لیے, اور کچھ ان کا کوئی ایسے کوئی پروجیکٹس ہوتے ہیں اس کے لیے وہ ہوتے ہیں جو کہ امپورٹنٹ پروجیکٹس ہوتے ہیں. ویئر ایز دا پروونشل بجٹ جو ہے وہ آپ کا پرائمری اور سیکنڈری ایجوکیشن کو کیٹر کرتا ہے. اب جس وقت آپ کا جو فیڈرل بجٹ جو ہائر ایجوکیشن جس نے چلانی ہے, پی ایچ ڈیز کرانی ہے, ہائر ایجوکیشن کرانی ہے, وہ ہے ہی اتنا سا, آپ کیا کریٹ کریں گے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا اس میں, ظاہر ہے بندہ ہے ہی کچھ نہیں آپ کے پاس. یو آر ناٹ اسپینڈنگ, جس کے اوپر آپ کو اسپینڈ کرنا چاہیے وہاں تو آپ کر نہیں رہے. تو سر یہ کوئی کسی پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے, سوچ سمجھ کے ہو رہا ہے؟ کیونکہ دیکھیں نا, اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم جتنے پولیٹیکل لیڈرز ہیں, مطلب نظر آتا ہے, صاف عیاں ہے, کرسٹل کلیئر ہے کہ دے آر کرپٹ. اور اگر ایجوکیٹڈ ہو گئی ہماری یوتھ, ہماری عوام اگر ایجوکیٹڈ ہو گئی تو وہ کھل کے سامنے آ جائے گی. اچھا مجھے ایسا لگتا ہے, مطلب ایک تجزیہ کار ہیں بہت بڑے, انہوں نے ایسا کہا کہ میں نے جتنا لٹریچر پڑھا ہے اس کے مطابق پاکستان 70% اس سچویشن پہ آ گیا کہ پاکستان کے اندر خانہ جنگی ہو سکتی ہے. اچھا یہ فرسٹریشن ہی ہے نا, نہ ایجوکیشن ہے, نہ کوئی روڈ میپ ہے, نہ کوئی چیزیں ہیں. تو یہ کوئی کسی سازش کا حصہ آپ سمجھتے ہیں یا ان انٹینشنلی ہو رہا ہے؟ نہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ سازش کا حصہ ہے. کوئی ایسی کانسپریسی نہیں ہے جس کے تحت, لیکن ایک حد تک یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اٹس اے گراس نیگلیجنس آف دا گورنمنٹ کہ وہ انہوں نے اس سیکٹر کے اوپر بالکل اگنور کر رہے ہیں, بالکل اگنور کر رہے ہیں. اور دیکھو گورنمنٹ کو اب چاہیے کہ آپ کے جو پرائیورٹیز ہیں نا, گورنمنٹ نیڈس ٹو پرائیورٹائز کہ کس کو ہم نے پرائیورٹی دینی ہے اور کس کو نہیں دینی. دیکھیں نا, بہت ایک بات آج کل چل رہی ہوتی ہے کہ جی گورنمنٹ اسپینڈنگ کم کرے, پی ایم ہاؤس کا بجٹ کم کر دیں, سی ایم ہاؤس کا بجٹ کم کر دیں, پریزیڈنٹ ہاؤس کا بجٹ کم کر دیں. انفارچونیٹلی اس پہ کٹ نہیں لگتا, کٹ لگ جاتا ہے تو وہ دوسرے ایجوکیشن پہ لگ جاتا ہے, ہیلتھ پہ لگ جاتا ہے. These are the things the government needs to work on. بالکل ٹھیک ہے. میں آپ کو مجھے سوری یار, مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا. جی پلیز پلیز پلیز. موریتانیہ ایک چھوٹا سا ملک ہے. جی 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 بالکل, شاید آپ نے سنا, میں نے سنا ہے. موریتانیہ میں زائر کا پریزیڈنٹ تھا موبوتو, وہ اس نے وہاں پہ وزٹ کیا. اس نے دیکھا کہ یہ جو ان کا جو موریتانیہ کا جو پریزیڈنٹ ہے نا, اس نے 2 دن تو سوٹ ہی نہیں بدلا تھا, اس کے پاس کپڑے کم ہیں. خیر اس نے جاتے جاتے, اور بڑا اس کی وہ لک بھی بڑی سادہ تھی, اور اس نے جاتے جاتے $5 ملین ایک چیک جو تھا نا, وہ اس کو تو نہیں دیا, اس کے اسٹاف کو دیا. اوکے, اسٹاف کو دیا کہ یہ, اور ساتھ اس نے پیرس کے بہت سارے جو تھے نا, جو اچھے ٹیلرز اور یہ وہ, ان کا ایڈریس بھی دے گیا کہ ان کو کہنا کہ میری طرف سے تحفہ ہے تو یہ آپ اپنے لیے وارڈروب کے لیے کچھ کر لے. چلا گیا, بات آئی گئی ہو گئی. کئی سالوں کے بعد دا سیم پریزیڈنٹ کیم ٹو موریتانیہ. وہ جب آیا تو وہ رستے میں نا اس کو ڈرائیو کر کے لے جا رہا تھا, تو بہت سارے بینرز لگے ہوئے تھے, وی تھینک دا پریزیڈنٹ اس کنٹری کے کہ جی اس کے فار دا گفٹ. اوکے, حیران تھا. خیر وہ جا کے نا ایک کوئی انسٹیٹیوٹ تھا اس کے سامنے, وہ ٹیچرز ٹریننگ کا یا ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ تھا, اس کے سامنے اس نے گاڑی روکی, اس پہ بھی بینر لگا تھا. اس نے کہا یار میں نے تو کوئی گفٹ نہیں دیا آپ لوگوں کو. تو وہ کہنے لگا کہ نہیں آپ نے وہ $5 ملین دیے تھے. تو اس نے کہا $5 ملین تو میں نے تو یار تمہیں دیے تھے. اس نے کہا نہیں میں کیسے لے سکتا ہوں, وہ میں نے گورنمنٹ کو دیا, اور اس سے میں نے کہا کہ یہ آپ انسٹیٹیوٹ بنائیں. سر یہ بہت گہری بات ہے, بہت ڈیپ روٹیڈ بات ہے. یہ میرا خیال ہے آج کل کے جو ہمارے سو کالڈ جو لیڈرز ہیں نا, ان کے لیے بہترین مثال ہے. اس نے کہا کہ یہ اگر تم جیسے لیڈر, اس نے گلے لگایا, اس نے کہا تم جیسے لیڈر افریقہ میں ہوں گے نا تو ہمارا کوئی ملک پیچھے نہیں رہ سکتا. دیٹس این آئی اوپنر فار آل آف اس. یہ لمحہ فکری ہے میرا خیال ہے, فکری ہے, بہت بڑی چیز ہے. بالکل ٹھیک ہے. سر پاکستان اگلے 10 سال اگر پاکستان کو سروائیو کرنا ہے تو پاکستان کی کیا اسٹریٹجک پلاننگ ہونی چاہیے, پاکستان کی گورنمنٹ کو کن چیزوں کے اوپر فوکس کرنا چاہیے؟ دیکھو پہلے ایک سب سے پہلے بات کی تھی, جو سب سے ضروری چیز ہے نا وہ آپ کی پاپولیشن گروتھ ہے.
سب سے پہلے آپ اس کو کنٹرول کریں. یہ ایک اتنی ضروری چیز ہے کہ جس کو اگر آپ نہیں کر رہے تو پھر ہم جو مرضی کرتے رہے, آپ نہ کبھی اتنی انڈسٹریلائزیشن کر سکیں جس ریپڈ پیس کے ساتھ آپ کی گروتھ ہو رہی ہے, اس کو کبھی آپ میچ نہیں کر سکتے. وی آر ناٹ چائنا, آنیسٹلی وی آر ناٹ چائنا کی دیش. اس وقت آبادی 1.1 بلین کے قریب ہے, لیکن دے ہیو اے کمنسریٹنگ انڈسٹری. ساری دنیا کو فیڈ کر رہا ہے چائنا. سر کر سکتا ہے, یہ پاسبل نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے سسٹم کو درست کریں. مطلب آپ دیکھیں نا کہ اسٹیٹ کے آگے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا, اسٹیٹ جو چاہے وہ کر سکتی ہے. ہمارے لوگوں کے پاس کیپیسٹی بھی اگر وہ کرنا چاہیں, ٹھیک ہے. مطلب ابھی شریف خاندان, ہم جتنا مرضی اختلاف کریں, یہ لوگ ایڈمنسٹریٹو تو بہت اچھے ہیں, بہت اچھی ان کی ایڈمنسٹریٹو پاور ہے. تو بجائے ہم, یہ میری اپنی آئیڈیالوجی ہے, کوڈ بی رانگ, میں آپ کی بات سے تھوڑا سا اس سے وہ رکھوں گا کہ بجائے کہ ہم پاپولیشن کنٹرول کریں, کیا ہم اپنی اسٹریٹجی کو اس حساب سے ڈھال سکتے ہیں؟ کیا ہمارے پاس اس طرح کی کوئی آپشن موجود ہے کہ ہم اپنی اسٹریٹجی کو اس پاپولیشن گروتھ کے مطابق اپنے اس کے بالکل پیریلل لے کے چلیں؟ انڈیا دیکھ لیں, انڈیا مطلب آئی ڈونٹ نو وہاں پہ کیا اسٹیٹس ہیں, بٹ آپ اس کو انڈیا کا کبھی آپ اسٹیٹسٹکس دیکھیں, وہ جیسے وہ شائننگ انڈیا کا آپ کو شو کرتے ہیں, لیکن دا کائنڈ آف پاپولیرٹی, دا کائنڈ آف کرائم وچ از ہیپننگ ان دیٹ کنٹری از انارمس. اس قدر زیادہ ہے کہ وہ تو آپ تو ایک فساد دیکھ رہے ہیں اس کا, لیکن واٹس ہیپننگ ان سائڈ اٹ از ٹیریبل. میرے خیال میں جس پاورٹی کے اندر وہاں پہ لوگ رہتے ہیں, آپ اس کو آپ امیجن نہیں کر سکتے. اٹ از ٹیریبل. لیکن سر انڈسٹری بھی وہاں پہ لگ رہی ہے, دنیا کے بڑے بڑے انویسٹرز, وہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سم ہاؤ دی ادر انہوں نے جو انوائرمنٹ کریٹ کی ہوئی ہے نا, دوز آر انویسٹمنٹ فرینڈلی انوائرمنٹ. ہمارے ہاں ہمیں وہ کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. جیسے پرائورٹی کی بات کر رہے ہیں نا, تو اس کی ضرورت, بڑی خوبصورت بات ہے, زبردست. وہ ہم جب تک کریٹ نہیں کریں گے نا, تو آپ کے پاس کوئی انویسٹر نہیں آئے گا. جب آپ کا اپنا انویسٹر باہر جا کے انویسٹ کر رہا ہے, تو باہر والا کیسے اندر آئے گا؟ کیسے اندر آئے گا؟ مطلب سمپل سی بات ہے. ہم نے ہر چیز کو مشکل بنایا. کیوں بنایا؟ آئی تھنک اس کی وجہ ہم سب کو پتہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کے ملک میں کسی نے, لوکل آدمی نے بھی کوئی بزنس کرنا ہو, آپ نے اس قدر اس کے لیے دیواریں کھڑی کر دی ہیں, پروٹوکولز, چیکس, اوپر سے ایک چھوٹا سا ایک دکاندار آتا ہے, اس کے اوپر کبھی کوئی لیبر والا آ جاتا ہے, تو کبھی فلانا آ جاتا ہے, کبھی فلانا یار اس کو سروائیو تو کرنے تو بیچارے کو. آپ ٹھیک ہے, ہمارے پاس ہمیں بہت ضرورت ہے کہ آپ اپنی ریونیو جنریشن کریں, لیکن ریونیو جنریشن جو ہے وہ آپ کیسے کریں, یہ بھی تو دیکھیں نا. غریب کو اگر آپ دبا دیں گے, تو آپ دباتے رہیں گے, تو اس کو آپ دیکھیں, ہم کہتے ہیں ٹیکسز کی بات آتی ہے. انڈائریکٹ ٹیکسز تو ہر غریب آدمی بھی دے رہا ہے. انڈائریکٹ ٹیکسز کی بات کروں, یا جی ایس ٹی ہو گیا, ہر چیز پہ دے رہا ہے, وہ تو ہر چیز پہ دے رہا ہے. سوائے اس کو یہ ہے کہ جو جہاں تک جو میجر ٹیکسیشن کی بات ہے, وہ تو جو اس کو اوائڈ کر رہے ہیں, جو بچا رہے ہیں, وہ عام لوگ تو نہیں ہے, وہ تو سب کو پتہ ہے. ایسے ہی ہے, وی آل نو دیٹ. ایکسپوز ہے وہ تو سارا ایکسپوز ہے. ابھی میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں, آپ شالمی چلے جائیں, شالم مارکیٹ کے اندر روز اربوں کا کاروبار ہوتا ہے. ایگزیکٹلی, اربوں کا. I'm sure آپ گئے ہوں گے. میں گیا ہوں بالکل. کوئی ٹیکس نہیں دے رہا. کیوں نہیں دے رہا یار؟ آپ کیوں نہیں لے رہے ان سے؟ مطلب آر یو ویک؟ یا آپ کا ڈپارٹمنٹ وہاں سے جو بھی کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے وہاں سے وہ اپنی منتھلی لے لیتے اور ختم. یہ ایگزیکٹلی آپ نے سر میرے منہ کا لقمہ چھینا. منتھلی لگی ہوئی ہے اصل میں, منتھلی لگی ہوئی. مطلب یہ کیوں نہیں ہو سکتا یار؟ یہ ایسی بات نہیں ہے. where there is a will there is a way. ایگزیکٹلی. اگر آپ اس کو کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں. تو اس لیے ہماری پرائیورٹی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اس کو اپنی اسٹریٹجیز کو ایسے ڈیولپ کریں, ایجوکیشن پہ فوکس کریں نا. دیکھیں کوئی ملک بغیر ایجوکیشن کے ترقی نہیں کر سکتا. یہ تو ایک بڑی لکھی بات ہے, بڑی لکھی بات ہے, یہ کنفرم بات ہے. آپ اس کے اوپر توجہ نہیں دے رہے. آپ کا یوتھ تبھی تو ان امپلائڈ ہے. ایسے ہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے انفارچونیٹلی تمام اسکولوں کے اندر, کالجز کے اندر ہم نے اپنا جو ریلیجن ہے نا, اسلام کو نکال دیا. بالکل ایسے ہی ہے. ہم نے اس میں نکال دیا ہے کہ لوگوں کو دیکھیں, آپ کا ریلیجن آپ کو کیا سکھاتا ہے؟ کنٹینٹمنٹ, فیتھ, جھوٹ نہیں بولنا, رشوت نہیں لینی. یہ آپ بچے کو شروع سے اگر انگرین کرنا شروع کریں گے آج سے, تو جب وہ بڑا ہوگا ایٹ لیسٹ اس کے ذہن میں کچھ تو ہوگا نا اللہ کا ڈر. ظاہر ہے, بالکل ایسے ہی ہے. ہم نے تو اپنے اسکولوں سے تمام نکال دیا, سب کچھ سلیبس ایسے نکال دیا ہوا ہے. We don't even teach them جہاد. وہ جہاد نکل گیا ٹاپک. دیکھیں آپ دیکھیں, اور مسلمان جب تک جہاد کرتا رہا, لڑتا رہا,
کامیاب تھا, کامیابی ملتی رول کر رہا تھا. جس دن آپ نے اس چیز کو نکالا ہے آپ ختم ہو گئی ہیں چیزیں. سر آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ اس ٹائم نہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم ایسا ہے کہ وہ اسلام کی ہمیں تعلیم دے, ہمیں جہاد کے اوپر بتائے کہ ہماری ہسٹری کیا تھی, اور اس کا آؤٹ کم ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جتنی یوتھ ہے اس ٹائم, میجورٹی کی تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری ہسٹری ہے کیا, ہم کن لوگوں سے بلونگ کرتے ہیں. ہمارے صحابہ کرام نے, ہمارے تابعین نے ہماری کن کن قسم کی انہوں نے جہاد کیا اور کیا کیا چیزیں انہوں نے قربانیاں دی ہیں. اس ٹائم ہماری یوتھ ویسٹرن کلچر کو بہت زیادہ ظاہر ہے وہ گلیمرائز کر کے دکھاتے ہیں, تو بہت زیادہ انفلوئنس ہے. آپ اس کے اوپر کیا سوچتے ہیں سر؟ اٹس اے ویری پرٹیننٹ کویشچن یار, بڑا یہ سور اور سیڈ اسپیکٹ بھی ہے. دیکھیں آج کل کی یوتھ کو بائی ڈیزائن سے دس تھنگ کہ بائی ڈیزائن آپ کو اپنے ریلیجن سے دور کیا جا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں آپ کا جو ریلیجن ہے اسلام جو ہے یہ ایک بہت بڑی اسٹرینتھ ہے, اور اس میں جو آپ نے مینشن کیا یہ جہاد کا جو ایلیمنٹ ہے, جہاد کا ایلیمنٹ تو از اے پارٹ اینڈ پارسل آف اٹ. ایگزیکٹلی. بغیر جہاد کے تو آپ کا فیتھ ہی مکمل نہیں ہوتا. بات یہ ہے. اور یہ ویسٹرن نے بائی ڈیزائن یہ کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمان کو اس ایلیمنٹ سے آپ دور کر دیں. لیکن وہ مجھے اس کی ایگزیکٹ آیات یاد نہیں ہے, لیکن اس کا یہی ہے کہ جب مال اور اولاد آپ کو اللہ سے زیادہ پیاری ہونا شروع ہو جائے اور اس کی محبت میں آپ پڑ جائیں گے تو آپ تباہ و برباد ہو جائیں گے. دس از ایگزیکٹلی وٹ ہیپن. بائی ڈیزائن ویسٹرن کلچر کو آپ کے اوپر آپ میں انڈکٹ کیا گیا, مسلط تو نہیں کہہ سکتے, انڈکٹ کیا گیا انڈاکٹرینیشن کے ذریعے. لیکن آہستہ آہستہ یہ سیپ ان کیا اس نے ویسٹرن کلچر نے. پہلے ایک ایلیٹ کلاس میں تھا, پھر آہستہ آہستہ کرتے 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 ابھی تو وہ جو ایون جو غریب کلاس بھی ہے نا, جس کو آپ کہتے ہیں یار ان کے پاس کچھ نہیں ہے, وہ بھی سوچتا ہے کہ میں بھی ایسے ہی پہنوں, ایسے ہی بات کروں جیسے وہ ایک ویسٹ والا کر رہا ہوتا. بالکل صحیح بات ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جب تک مسلمان کے اندر جہاد کا جذبہ تھا, وہ لڑ رہے تھے, وہ دنیا کو فتح کر رہے تھے اور دنیا پہ حکومت کر رہے تھے, لیڈ کر رہے تھے. حضرت عمر کے زمانے سے آپ دیکھ لیں, عثمانیہ خلق دیکھ لیں, بہترین مثال ہے حضرت عمر کی. مثال ہے یہ آپ کو, عثمانیہ ڈائنیسٹی جو تھی بہترین آپ کے پاس ایک ایگزامپل ہے. تو جب انہوں نے یہ سوچ دیکھا, خاص طور پہ جوز نے, کہ جب یہ جو ایلیمنٹ ہے اگر ہم اس کو یہاں سے نکال دیں اور مسلمانوں کو ڈیٹریکٹ کر دیں, اس مائنڈ سیٹ سے دور کر دیں, تو یہ اور ان کو پیسہ باقی چیزوں کے اندر ڈال دیں, سو دیٹ وہ کامیاب ہو گئے اس میں, بہت مکمل کامیاب ہے. دیکھیں جو اس وقت یہ وار اور غازہ والی وار چل رہی ہے, یہ صرف اسرائیل اور فلسطین کے درمیان میں نہیں ہے. میرا یہ کہنا ہے کہ اور ماننا بھی ہے, I am convinced on this thing, it's a war against the whole Muslim world. Exactly. سب کے اگینسٹ ہے یہ, اور یہ ان کو وہ ایسا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ مڈل ایسٹ کے اندر جو بھی پوٹنٹ کنٹری تھی نا, انہوں نے تباہ کر دی ایسے ہی بائی ڈیزائن. لیبیا, عراق, سیریا, ایران تک انہوں نے کر دیا. تو بیسیکلی دیکھا مطلب ان کی آپ یہ ہٹ درمی دیکھیں کہ جس جگہ کے اوپر امریکن بیس ہے قطر کے اندر, وہاں پہ اسرائیل اٹیک کر رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ مطلب ان میں اتنی تو کم از کم اربوں میں شرم ہونی چاہیے کہ یار اس کے اگینسٹ ابھی وہ OIC کا اجلاس ہوا تو سوائے باتیں کرنے کے تو انہوں نے کچھ نہیں ہوا. کسی نے نہیں کہا جی ہم اپنے جو ہے یہ ان سے تعلقات ختم کر دیتے ہیں. مذمت ہوئی ہے اور کچھ یہ تو عالم ہے. سر آپ نے بڑا ایک خوبصورت ٹاپک چھیڑ دی ہے غزہ کے اوپر. میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک ظاہر ہے, میرا خیال ہے کہ انسانیت کا سب سے بڑا جو ہے نا تباہی وہاں پر ہوئی ہے. اپارٹ فرام اسلام بھی اگر ہم دیکھیں تو ہیومینٹی ہمیں جو ہے نا وہ ویسٹرن سکھاتا ہے کہ ہیومینٹی, ہیومن رائٹس. تو خیر اب وہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بھی اس کو ریسنٹلی آسٹریلیا نے, UK نے, کینیڈا نے, انہوں نے اسٹیٹ اس کو تسلیم کیا. لیکن اگین وہ 2 اسٹیٹس سولوشن کے اوپر جا رہے ہیں. اس کے اوپر ہم تو بلیو نہیں نہ رکھتے, ہم تو کہتے ہیں کہ اسرائیل تو اسٹیٹ ہے ہی نہیں. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فلا کہاں پر آ رہا ہے, غلطی کہاں پر آ رہی ہے کہ یہ تمام مسلم امت جو ہے ایک پیج کے اوپر اکٹھی نہیں ہو رہی؟ کیا یہ اگین وہی پرسنل ان کی چیزیں ہیں, پرسنل اسٹیکس ہیں, وہ وجوہات ہیں, یا کوئی اور ان کی انسیکیورٹیز ہیں؟ دیکھیں جیسے میں نے پہلے عرض کی, ایک تو یہ ساری جو جتنی بھی عرب اسٹیٹس ہیں نا, دے آر آل رچ اسٹیٹس, آل رچ اسٹیٹس ہیں, اور سب کے اندر بادشاہت ہے.
کوئی ڈیموکریسی تو ہے نہیں کہیں ایگزیکٹلی. جس نے اب بادشاہ نے جو ڈیسیجن لینا ہے وہ ہو جانا. ان تمام کے تمام یہ لوگ جو ہیں یہ سب کے سب جو ہے نا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ پرسنل ایجنڈے پہ چلتے ہیں. ان کو مسلمانوں کے گٹس جوڑ کے سے زیادہ اپنی دولت، اپنا آرام، اپنی زائشیں، اپنی حکومت زیادہ. سولو فلائٹ بلینز آف ڈالر ہر عرب کنٹری کے یا تو امریکہ میں پڑے ہوئے ہیں، یا لنڈن میں پڑے ہوئے ہیں، یا فرانس میں پڑے ہوئے ہیں. انہوں نے بلینز آف ڈالر جو یہ باہر رکھے ہوئے، اس سے انہوں نے کبھی یہ نہیں کوشش نہیں کی کہ ہم یہاں اپنے ملک میں انڈسٹری لگا لیں. they never got industrialized. یہ فائنینشیل ہب تو ہو سکتا ہے، ایک بحرین ہے یا قطر، فائنینشیل ہب تو ہو سکتے ہیں، لیکن انڈسٹری تو ان کے پاس کوئی بھی نہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ سارے کے سارے اب بلینز آف ڈالر کا یہ خریدتے ہیں، وار اکوپمنٹ خریدتے ہیں امریکہ سے. اب وہ ٹرمپ آتا ہے تو ملین اینڈ بلین اینڈ ٹریلین آف ڈالرز اس کو دیے جا رہے ہیں. یہ تو جہاز گفٹ کیا جا رہا ہے. کمزور ہیں، دے آر ویک. میں تو کہتا ہوں یہ تو ان کی آپس میں ان کی یونٹی ہے نہیں. اتنی بڑی مسلم امہ ہے، اتنے رچ مسلم امہ ہے کہ اگر یہ سارے کٹھے ہو جائیں تو they can do wonders. سر اللہ پہ جو توکل ہے، اللہ پہ ایمان، میرا خیال ہے اس کی کمی ہے. اس کی کمی ہے ایبسلیوٹلی. ابھی ریسنٹلی سر حال ہی میں پاکستان اور سعودی عرب کا ڈیفینس معاہدہ جو ہے وہ ایگریمنٹ سائن ہوا ہے. واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ اٹ کہ مطلب یہ کوئی جسٹ کاغذی کارروائی ہوئی ہے یا کوئی اس کا فائدہ بھی ہوگا؟ دیکھیے اس کے پہلی بات تو یہ ہے کہ اٹس اے گڈ اسٹیپ. لیٹس ناٹ بی ہم ایکچولی ہماری ایک نا سائیکی بھی بن گئی ہوئی ہے کہ ہم ہر چیز کو نا نیگیٹو ہی دیتے ہیں. ایگزیکٹلی. نہیں، آئی تھنک تھوڑا سا ہمیں ایک اس کی ایک پازیٹیو سائڈ بھی دیکھنی چاہیے. دیکھیے بہت اچھی بات ہے، سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارے تعلقات شروع سے ہی بڑے اچھے ہیں الحمدللہ. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ ہماری فورسز وہاں پہ جائیں گی. 1980 میں مجھے یاد ہے میں سعودی عربیہ 91 میں وہاں پہ تھا، تو تبوک کے اندر ہمارا پورا ایک آرمر بریگیڈ تھا وہاں. اچھا، ہم لوگ شرورہ میں تھے، ایک دوسری جگہ پہ تھے، یہ لوگ پورا آرمر بریگیڈ تھا وہاں پہ. دیکھیں یہ اللہ کا کرم ہے اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایک دم ایسا ایک بوسٹ دیا. یہ چھوٹی سی جو ہمارے جو اسکرمش ہوئی تھی انڈیا کے ساتھ، ایک دم اللہ دیکھو کہتے وہ عزت ذلت منتشا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاکستان کا رتبہ اٹھا کے یہاں زمین سے اب یو آر آن دا گراؤنڈ، اس کو اٹھا کے اس آسمان پہ رکھ دیا. اللہ تعالیٰ اس کی کرم نوازی. اب یہ جو ڈیفینس پیکٹ ہوا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پہ اس وقت کوئی ججمنٹ دینا جو ہے نا وہ قبل از وقت ہے. It's too early. پہلی بات ہے ہمیں کسی کو بھی یہ نہیں پتا کہ اس کے خد و خال کیا ہے، کیا اس کے اندر کلوزز ہیں کہ جی ہم نے کس حد تک ان کے ساتھ یہ کوآپریٹ کرنا ہے، کہاں تک ہماری لمیٹیشنز ہوں گی، کہاں ان کی لمیٹیشنز ہوں گی. لیکن نا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستانی فوج جو ہے یہ دنیا کی بہترین بیٹل ہارڈنڈ فورس ہے. ایگزیکٹلی. میرا نہیں خیال ہے کہ اس قدر پروفیشنل دشمن بھی مان گئے اب تو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دیکھیں آپ خاص طور جو وار اور ٹیرر لڑے ہیں اس میں ہر یونٹ ہر افسر نے پراپر بیٹل فیلڈ دیکھا ہوا. بالکل ایسا ہی ہے. اب میں کہتا ہوں یہ ہم سے بہت بہتر فوجی ہے، بہت بہتر افسر ہے، ان کی ڈیسیژن میکنگ، ان کا جذبہ ہم سے بہت بہتر ہے جو ہم لوگ تھے. تو اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے. لیکن اس لیے میں اس کانٹریکٹ کی بات کر رہا تھا کہ اس لیے اس میں تھوڑا سا اس وقت کہنا مشکل ہے، لیکن خوشائن بات یہ ہے کہ ہمارا ایک تعلقات بڑھ گئے، بن گئے. ایک ہماری عزت سعودی عربیہ کے اندر بڑھ گئی، عرب کنٹریز کے اندر اس سے بڑھے گی. ظاہر ہے. ابھی دیکھنے والی بات ہے کہ آنے والے وقتوں کے اندر ہم کیا کریں گے، یہ ایک بڑا کویشچن آتا ہے. پچھلے دنوں کسی نے ایک لگایا ہوا تھا کہ جی ہم نیوکلیر امبریلا بھی ان کو دے رہے ہیں شاید. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. دیکھیں پاکستان ایک رسپانسبل اسٹیٹ ہے، ہم سگنیٹری ہیں بہت سارے انٹرنیشنل کنونشن کے ود ریگارڈس ٹو دا نیوکلیر. تو جو یہ ہے یہ ہماری اپنی پروٹیکشن کے لیے، یہ از ناٹ لائک کہ جی ٹینک اٹھا کے میں نے دے دیا، ناٹ لائک دیٹ. تو اچھا ہے، اٹس گڈ تھنگ دیٹ وچ ہیز ہیپنڈ. لیکن یہ بات بھی تھوڑی سی سمجھنے کی ہے کہ اس وقت جو جتنا بھی سسٹم ان کا ہے
it is totally American dependent. یہ بہت بڑی چیز ہے. ایئر ڈیفینس, نیوی, آرمی, جتنے سسٹم جو ہیں وہ اس وقت آل فرام دی امیریکن. ایگزیکٹلی. ٹیکنالوجی ساری ان کے پاس ہے. آئی ڈونٹ نو کہ کس حد تک ہماری ان کے اندر یہ انگریس ہوگی. ٹائم ول ٹیل. لیٹس سی. اٹس اے ویری انٹرسٹنگ سچویشن وچ از ڈیولپنگ, اور اللہ کرے کہ اس میں ہمارے لیے اور مسلم امہ کے لیے بہتری اس کے اندر آئے, so that we all get united and get benefit out of it. انشاءاللہ. سر ہمارا ایک سیگمنٹ ریپڈ فائر کا ہے. اچھا, میں یہ تو مجھے یاد آ گیا, فوج میں ریپڈ فائر بڑا. اچھا, تو یہ اس سے ملتا جلتا ہی ہوگا. اوکے, ایسے ہی آپ کو سوال دیں گے, آپ نے اس کے اوپر کوئی ایک آنسر کرنا ہوگا. سر آپ کی فیوریٹ ڈش بریانی یا مٹن کڑھائی؟ دمبا کڑھائی. دمبا کڑھائی, اچھا, زبردست, بہترین. اگر آپ کو پاکستان کا کسی ایک ادارے کی لیڈرشپ دی جائے تو وہ ادارہ کون سا ہوگا؟ I'll have to go for the education so that I can revamp that thing. زبردست, بہترین. سر 3 چیزیں جو فوری طور کے اوپر ہماری پاکستانی یوتھ کو چھوڑنی ہوں گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ they should stop believing in social media. فارورڈڈ میسج. 90% جو ہے نا اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر یہ جھوٹ ہے, انکنفرمڈ. میں کہوں گا شاید اس سے بھی زیادہ ہے. دیکھیے سوشل میڈیا کا جو ایسپیکٹ ہے نا, یہ اٹ از بینگ مس یوزڈ, اینڈ یہ آپ کو نا ہمارے یوتھ کو مینیپولیٹ کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور اس چیز کو کم از کم وہ یہ نہ کریں کہ جو چیز آ رہی ہے اس کو بلیو کریں, اس کو آگے کر چلتے ہیں. ہمارے میں یہ بہت زیادہ ٹرینڈ آیا, آگے چلا گیا. ناٹ دیکھیں, سب سے بڑی ایک بات یہ ہے, جیسے کہ آپ سنی ہوگی, اس چیز پہ کو کبھی آگے نہ کرے جس کے بارے میں آپ نے تحقیق نہیں کی. بالکل ایسا ہی ہے. یہ سچ ہے کہ نہیں. دیٹ از ایک تو یہ بات ہے. اس کنفیوژن والی جو ہماری ڈسپیئر ہے نا, اس سے نکلنا چاہیے, یہ چھوڑنا چاہیے, اور اپنے اوپر اعتماد لے کے آئیں. اپنی دیکھیں, ایک میں یوتھ کو نا ایک اور آپ کے توسط سے کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ایک آپ کا جو روٹین والا سسٹم ہے نا, اس سے نکلیں. یہ مجھے جاب نہیں مل رہی, جاب نہیں مل رہی تو اور تو بہت کچھ کر سکتے ہیں. آلویز کمپلیننگ, مطلب بہت سارے ایسے انسٹانسز میں نے دیکھے, ایسے بچے دیکھے جنہوں نے ایک یا ٹھیلے سے شروع کیا. آپ ریڑھی تو لگا سکتے ہیں, آپ چھوٹا سا چائے کا اسٹال کھول سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے ہمارے ہاں جو نا یہی لوگ جو یہاں پہ یہ کام مینیل سمجھتے ہیں, باہر جا کے یہی کرتے ہیں. ٹیکسی چلا رہے ہوتے ہیں. آپ یہاں ٹیکسی نہیں چلا سکتے. اب یہاں چلاتے ہوئے کہ شرم آتی ہے آپ کو, باہر جا کے آپ یہی کام کرتے ہیں. یہاں پہ آپ کو کوئی سینیٹری ورکر لگا دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی یہ کون سا مجھے آپ نے عزت مجروح ہو جاتی, باہر جا کے پھر یہی کام کر رہے. بات یہ ہے کہ اس مائنڈ سیٹ سے نکلے کہ یار میں نے نوکری ہی کرنی ہے, کچھ کام کر لیں, انڈیپینڈنٹ ہونا سیکھیں, انڈیپینڈنٹ تھنکنگ. مسئلہ یہ جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ ہمارے جو انسٹیٹیوٹ ہے نا پبلک, یہ آپ کو انالیٹیکل اور کرٹیکل تھنکنگ کی طرف نہیں لے کے جاتے. یہ ریگولر وہ رٹا سسٹم بس وہ جیسے روٹین کا کام, ایکسپوجر ملتا ہی نہیں ہے سر بچے کو. ان شارٹ ورڈز, فوج میں سب سے مزاحیہ چیز جو آپ کو آج تک یاد رہ گئی ہو؟ ویسے تو بہت ساری ہیں, لیکن جو فرسٹ میرا جو امپیکٹ تھا نا, جو مجھے ایک دم خیال, جب میں نے پی اے میں جوائن کرنا تھا نا, تو ہم تو جب جا رہے تھے پی اے میں جا رہا تھا وہ, تو میں سمجھتا میں تو افسر بن گیا. میں تو جب اپنی طرف سے سوچ رہا تھا کہ 10 وہاں پی اے میں جاؤں گا, 2 لوگ مجھے سلوٹ ہوں گے, سارا کچھ ہوگا. اچھا, وہاں پہ اترے, وہ مجھے یاد ہے ایبٹ آباد بس اڈے پہ اترے, وہاں سے ان کا ٹرک آیا وہ تھا لینے کے لیے. وہ ٹرک آیا, ٹرک جا کے ہم پی ایم اے کے اندر آ گئے, وہاں وہ رجسٹریشن وغیرہ ہوئی. تو اب میں نے کہا یار وہ دیکھ رہا ہوں کہ کوئی سامان میرا کون لے کے جائے گا. وہ ایک باکس تھا اور ایک اس بارے میں ہم وہ بستر بند لے جائے گا, ابھی تو ختم ہو گیا وہ سلسلہ. تو وہ ساتھ تھا. تو اتنے میں نے وہ ایک سینئر آیا, اس نے مجھے کہا is your luggage? میں نے کہا yes sir. Okay, put it on your head. God, اچھا. میں کہا me? اس نے کہا what, who else? اچھا, bloody idiot. اب بس اس کے بعد تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میرے ہوا کیا آپ کے ساتھ. اچھا, باقی بھی جتنے جو تھے نا وہ سارے 2-4 کیا, انہوں نے کہا اسٹارٹ فرنٹ رولنگ. وہاں انہوں نے ہمیں ٹھیک ٹھاک پہلے رگڑا دیا, پھر انہوں نے سامان اٹھایا اور جا کے اب کمرے پہنچے. تو تب ہمیں پتہ چلا کہ یار یہ تو وہ
ہم کہاں آ گئے. ویلکم ٹو پی ایم اے. ویلکم ٹو پی ایم. دیٹ واز ویری انٹرسٹنگ, جس میں آپ کا شروع میں ہی انہوں نے آپ کا سیٹ کلیئر کر دیا مائنڈ کے ناؤ یو آر. زبردست, بہترین. سر 4th سے ریٹائرمنٹ کے بعد سب سے پہلی چیز جو آپ کرنا چاہتے تھے اور آپ نے وہ کر لی ریٹائرمنٹ کے فوراً بعد؟ ہاں اچھا, میرا نا ایک پیشن تھا, فوج میں بھی تھا تو میرا ایک پیشن تھا, وہ تھا آرکیٹیکچر. اچھا. آئی ریئلی وانٹیڈ کہ گھر دیکھتا تھا تو مجھے وہ آئی یوز ٹو لائک دیٹ تھنگ. تو میں نے کہا یار میں ریٹائر ہوں گا تو پھر میں نا کنسٹرکشن کا کام کروں. بہترین. تو دین ریٹائرمنٹ کے بعد 1-2 سال تو میں نے کہا آرام کروں گا نا. وہ بھی ایک ہوتا ہے کہ یار صبح آرام سے اٹھنا ہے, صبح آرام سے اٹھنا ہے. تو وہ خیر 1 سال کے بعد پھر میں نے آئی ہیڈ مائی فرم. تو پھر ہم نے نا کنسٹرکشن شروع کی. بہترین. تو آئی یوز ٹو میک 1 کنال ہاؤسز ان ڈیفینس. اچھا اچھا اچھا. وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. اینڈ اسٹل یو آر ڈوئنگ. آج کل نہیں, آج کل بند کیا ہوا تھوڑا سا, لیکن انشاءاللہ ویری انٹرسٹنگ تھی. وہ ایک آپ کا پیشن ہوتا ہے کہ یار اس کو میں نے کیسے ڈیزائن کیا اور اس کو کیسے ہم نے ڈیکوریٹ کرنا ہے, all those things. I think it's very important. I think it's very important. جو آپ سوچتے ہیں, جو آپ کا ایک اندر سے جو اسپارک ہوتا ہے نا, وہ پورا ضرور کرنا چاہیے بندے کو. That's great. سر آپ سوشل میڈیا کے اوپر کس قسم کے ٹرینڈس کو فالو کرتے ہیں؟ یار آئی جنرلی لسن انالیٹیکل اینڈ جو ٹاکس ہوتی ہیں نا, بیکاز آئی بلیو کہ یہ ٹاکس جو ہے تھوڑا سا آپ کو ایک تو ٹوز پہ رکھتی ہیں اور آپ کو اویئر رکھتی ہیں. بٹ دین آئی ڈونٹ لسن ٹو ون, ون ہیز ٹو لسن ٹو 2 or 3 پیپل, تاکہ آپ اس کے اندر سے یہ نکال سکیں کہ ایکچوئل چیز کیا ہے. بیکاز اگر آپ ایک کو فالو کرنا شروع کریں گے تو وہ پھر آپ کا ایک مائنڈ سیٹ بننا شروع ہو جاتا ہے. بڑی ڈیپ روٹڈ بات کی آپ نے. وہ اس لیے نیسیسری ہے کہ آپ, ادروائز تو یار سوشل میڈیا پہ اتنا ٹریش ہے کہ اگر آپ خوب, وہ بھی جب ایکچولی بات یہ جس وقت میں ان کو بھی سننا شروع کرتا ہوں تو درمیان میں 10 تو گانے سننے پڑ جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے, ایڈز اور ساری کی ساری چیزیں. لیکن آئی جنرلی گو فار دیٹ انالیٹیکل کائنڈ آف تھنگ, ورلڈ افیئرز اینڈ آل دوز. زبردست. سر زندگی کا سب سے بڑا لیسن جو آپ نے سیکھا اور آپ آج تک اس کے اوپر آپ امپلیمنٹ کر رہے ہو؟ بہت سارے لیسن ہیں نا, لیکن میرے خیال میں ایک چیز جس کو میں ہمیشہ لوگوں کو بھی کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھی ہوئی ہے نا, وہ آپ کو مل کے رہنی ہے. خوبصورت بات. فرم بلیور آف ڈیسٹنی. بہترین. فرم بلیور. اس کی میں چھوٹی سی آپ کو ایکسپلین اس لیے کروں گا, اور جو چیز آپ کی قسمت میں نہیں وہ آپ کو نہیں مل سکتی. پوری دنیا لگ جائے, دنیا جو مرضی کر لے وہ آپ کو نہیں مل سکتی. 1983 آئی کیم بیک فرام سعودی عربیہ. ان پاکستان پاکستان میں گیا ہوا تھا, ہماری سیکونڈمنٹ تھی. جی جی جی. اس سے پہلے میرا ایک دوست تھا, بہت پرانا دوست, اسکول میٹ تھے ہم لوگ. اس نے مجھے کہا کہ یار تو جب واپس آئے گا نا تو تم چھوڑ دینا, میرے ساتھ بزنس کرنا. اوکے. آئی ول, ہی واز اے ویری ویلدی مین بٹ ہی واز اے ویری گڈ فرینڈ. مطلب اتنا تھا کہ ہم رات کا کھانا ہمیشہ اکٹھے کھاتے تھے. اچھا. اور کھلاتا وہی تھا زیادہ. اچھا. تو پیسہ اس کے پاس تھا. اس نے کہا میں اسٹیبلش کر کے دوں گا, دا تھنگ از وی ول اسٹے ٹوگیدر. تو ٹھیک, میں نے کہا ٹھیک کر لیں گے. میں نے کہا یار مجھے تو بڑا پیسہ ویسا دینا پڑے. انہوں نے کہا وہ میں ارینج کروں گا. بہترین. تو میں نے اس دوران میں 2 بڑی اچھی اپرچونیٹیز تھی میرے پاس آئیں بھی, اور میں نے کہا میں نہیں کرتا, اس لیے کہ وہ کیریئر اپرچونیٹیز تھی. آئی کر دی میں نے, اس کی وجہ سے تھا کہ میں نے تو فوج چھوڑ دینی. لیکن اینڈ اس وقت جس وقت ہمارا یہ پلان تھا, ہی ڈائڈ بیکاز آف اے برین ہیمریج, اینڈ ود ہم ایوری تھنگ. ساری پلان بھی ختم ہو گئی. ظاہر ہے. ایٹ دیٹ ٹائم وہ میرے بہت ساری اپرچونیٹیز بھی ختم ہو گئی. لیکن اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی تھی, اور میرا خیال ہے میری ماں باپ کی دعائیں تھیں کہ آئی کیم بیک. اوکے. میں نے وہ ریٹرن شروع کی, اور اللہ تعالیٰ نے بڑی مدد کی, اور آئی واز ایبل ٹو اچیو دوز مائل اسٹون وچ آئی ہیڈ مسڈ ارلیئر. بہترین. وہ میں کہتا ہوں نا کہ جس وقت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی ڈیسٹینی میں لکھا ہوا ہے وہ آپ کو مل کر رہتا ہے. ایگزیکٹلی. اونلی تھنگ از کہ آپ کا فیتھ اللہ تعالیٰ پہ ہو, بلائنڈ ٹرسٹ ہونا چاہیے, اور کام کرے. بہترین. سر ہماری پوڈ کاسٹ کا آج کا آخری سوال, ہماری جو 65% یوتھ ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کے لیے کوئی ایک پیغام آخر میں جو آپ دینا چاہیں. یہ خدا تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی ہے کہ جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں وہ آپ کا اپنا ملک ہے. آپ یہ ان لوگوں سے پوچھیں جو باہر
کر رہے ہیں، جابس کر رہے ہیں، لیکن ٹریٹمنٹ ان کو وہ نہیں ملتی جو آپ کو یہاں مل سکتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو پریزنٹ جو سسٹم ہے نا، اس سے آپ نکلیں باہر، انوویٹ کریں. صرف جابس کے لیے نہ آگے ادھر ادھر بھاگے، اپنا کام شروع کریں. چھوٹا سا کام شروع کر دیں. بہت سارے اسٹارٹ اپس ہیں جو انہوں نے شروع کیا اور آج بہت بڑے بڑے بن چکے ہیں. کسی ایک جگہ پہ جو آپ کی استطاعت ہے اس کے حساب سے کوئی چھوٹا سا بزنس کر لیں. اتنا چھوٹے بزنس کے لیے آپ کو فائنینسنگ گورنمنٹ بھی دے سکتی ہے اور آپ خود بھی کریٹ کر سکتے ہیں. اس لیے کوشش کریں کہ اپنا کام شروع کریں. یہ ریلائے نہ کریں کہ آپ کو کوئی جاب ملے گی تو تب حالات بہتر ہوں گے. حالات آپ خود بہتر کر سکتے ہیں. اپنے اوپر اعتماد کریں. آپ کا اپنے اوپر اعتماد جو ہے وہ سب سے ضروری فیکٹر ہے. جب تک کہ آپ وہ نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اور آئی ایم شیور کہ یہ چیزیں جو ہیں، یہ مائنڈ سیٹ اگر آپ کا آ جاتا ہے تو آپ یو ول آلویز پراسپر. دس از مائی ایڈوائس ٹو یو کہ بس اپنے اوپر، اللہ تعالیٰ کے اوپر اور اپنے اوپر فیتھ رکھیں. اور جیسے میں نے آپ سے عرض کی کہ اپنے انوویٹ کریں چیزوں کو نارمل. اور دیکھیں ہر وہ چیز جو آؤٹ آف دا باکس ہوتی ہے نا وہ چلتی ہے. جو روٹین کی چیز ہوتی ہے وہ بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے. کوئی نئی چیز سوچیں، چھوٹا سا کام کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ کریں اور مایوس نہ ہو. مایوسی جو ہے جیسے پہلے بھی جیسے کہا جاتا ہے کہ یہ مایوسی گناہ ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ڈیفینیٹلی کوئی اچھی چیز رکھی ہوئی ہے. دی اونلی تھنگ از یو ہیو ٹو ریچ آؤٹ ٹو دیٹ تھنگ. میرا آپ سے یہی پیغام ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی مدد کرے اور ہمارے جو یوتھ ہیں ان کے لیے بہترین ہم موقع فراہم کر سکیں انشاءاللہ. سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اٹ واز اے ونڈرفل سیشن، ونڈرفل ایپیسوڈ. اگین آپ نے اپنی مصروفیات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. اٹس ریئلی آنر فار می. ناظرین، یہ تھا آج کا پوڈ کاسٹ. آخر میں جو سر نے بات کی ہے وہ اقبال نے خودی کو بڑا بہترین طریقے سے ایکسپلین کیا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اپنے آپ کو پہچانیے، اپنے اوپر کام کیجیے. اللہ تعالیٰ پانی کی طرح پھر بندے کے راستے بناتا ہے. انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں آپ سے ایک نئے گیسٹ کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.